Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मोहब्बत अब भी बाकी है, जो कि तहरीर है उम्मे ईमान काजी की। लेट्स स्टार्ट इट। आहा, बड़ी खुशबुएं उठ रही हैं बावर्ची खाने से। क्या बना रही हैं चची? किचन में दाखिल होते ही उसने एक लंबी सांस लेकर मुख्तलिफ पकवानों की महक को अपने अंदर उतारा था। आपके और मेरे नसीब कहाँ जो मेहमानों से पहले हम इन खानों की खुशबू भी अपने अंदर उतार सके। इसीलिए अभी जो 2-3 लंबी लंबी सांसें ली हैं वो फ़ौरन से बेशतर वापस निकालिए सादी भाई। बको मत, तुम निकम्मे लड़के। काम करते हुए तकलीफ़ होती है और ज़ुबान का जितना चाहे इस्तेमाल करवा लो। आ जाओ। सॉरी, ये यहाँ रख दो सारा सामान। तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं ना लाहौर से, तो इसीलिए ज़रा एहतमाम किया हुआ है। तुम बैठो, खाना खाकर जाना। सुरैया ने 12 साला सुलेमान को तीखी नज़रों से देखकर सादी से कहा, जो कि दीवार पार घर में ही रहता था, उनके जेठ का बेटा था और जहाँ उन्होंने बड़ी बेटी भी ब्याही हुई थी। हाँ जी ज़रूर, नेकी और पूछ पूछ, ज़रूर खाऊंगा खाना। ये बताएं चची, फुप्पो अकेली आ रही हैं या उनके इकलौते चश्मो चिराग भी साथ होंगे? कनखियों से बेनियाजी से मेवे काटती सिला पर नज़र डाली और ख़ुद छोटी टेबल के गिर्द ही कुर्सी पर बैठ गया और सलमान की पेश करदा गाजर को नहायत अकीदत से थाम कर खाते हुए बोला, पता नहीं, पूरी बात का तो मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे दादा की दुकानों की फ़रोख्त का मामला है, कोई इसी हवाले से भाई बहन में गुफ्तगू हो रही थी। मेरी आदत का तो तुम्हें पता है, तुम्हारे चचा खुद कुछ बता दें तो बता दें, मैं नहीं किसी मामले में पड़ती। और ये नहीं पता कि किसके साथ आ रही हैं, बस आने का बताया था कॉल करके। चची जान सादगी से बोली, तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ निकाल दूँ खाने के लिए? उन्होंने बिरयानी का दम चेक किया था। अरे नहीं चची जान, अभी कुछ देर कबल ही भाभी जान के हाथ के मज़ेदार खस्ता पराठों का नाश्ता किया है, अभी भूख नहीं है, लेकिन बिरयानी ज़रूर खाऊंगा आपके हाथ की, थोड़ी देर तक। देख ली आपकी मोहब्बत सादी भाई, मैं तो एक निवाला भी आपके बिना खाना गुनाह तसव्वुर करता हूँ, जिसका सबूत आपके हाथ में मौजूद ये ताज़ा और सुर्ख गाजर है जो मैंने अपने हिस्से का रिस्क बचाकर आपको दिया है। और आप हैं कि खस्ता और मज़ेदार पराठे खिलाना तो दूर की बात, मुझे याद किए बगैर खा गए। सुलेमान ने लहजा इंतहाई दुखी बनाया। तुम भूखे नदीदे पेटू, सुबह शहद और मक्खन के साथ पराठा और दूध पत्ती का नाश्ता किसने किया? और 4 घंटों से हमने अगर ये 4-5 डिशेस तैयार कर ली तो तैयारी के मराहिल में आधे से ज़्यादा चखने चखने में तुम खा चुके हो, और अंदाज ऐसा है जैसे सदियों से भूखे बैठे हो। सिला ने मेवे काटने वाली छुरी से इशारा करते आंखें दिखाई थी। सादी बच्चे, अब अगर आ ही गए हो तो इसको लेकर कहीं घुमा आओ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है इसकी, खाना, लैपटॉप और ज़ुबान का इस्तेमाल। मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी गैर सेहतमंदाना रूटीन से। ऊपर से ऐसे ऐसे और ताना मशवरे देता है हर मामले में कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि ऐसी ऐसी बातें कहाँ से आती हैं इसके जहन में। सुरैया जजाकर बोली, देख ली आपने अपने जिगरी यार की वैल्यू इस घर में क्या है। इन ख़वातीन के भले को ही कहता हूँ जो कहता हूँ। अच्छा यार, इस टॉपिक पर बाद में बात करते हैं, निकालना ज़रा क्रिकेट अपनी, हो जाए एक गेम। आज नहीं सादी भाई, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है आज टेम्परेचर, सर्दी में क्यों अकड़ा के मारना चाहते हैं मुझे? मैं तो आपको अपना हकीकी खैरख्वाह समझता था। सलमान के गोल मटोल चेहरे पर खौफसा छा गया इतनी सर्दी में बाहर जाने का सुनकर। कम ऑन यार, मर्द बनो मर्द, बाहर से हिंद में ही जाकर खेलना है, मैं कौन सा तुम्हें सियाचिन पर भेजने वाला हूँ। अब तक खाया पिया हजम होगा तो ही अगला कुछ खाने के काबिल होगे ना। सादी कुर्सी पीछे करता उठ खड़ा हुआ। मेरा तो ऐसे ही हजम हो जाता है सादी भाई, आप फिक्र ना करें। सुलेमान तो सचमुच घबरा गया। सलमान, उठ रहे हो या मैं हाथ पकड़ा कर उठाकर ले जाऊं तुम्हें? उठ रहा हूँ, उसके दो टोक अंदाज पर सलमान ने मरे मरे अंदाज में कहा। कसम से दुश्मनों की सफ़ में खड़े होकर आपने अपने दोस्त के ही नाम इकट्ठे कर दिए। सलमान ने जाते जाते सिला को कीनातोज़ नज़रों से देखते सादी से मशवरा किया। जवाबन सिला ने ज़ुबान निकाल कर उसे चिढ़ाया था, कितनी बार कहा है कि तुम भी बच्चे के साथ बच्ची मत बन जाया करो। मीठा देखो, अब फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दो। बच्चा कहकर बच्चों की तौहीन मत करें अपने लाडले की। पूरा एक खाक और जहाँ दीदा आदमी छुपा बैठा है इस मोटू के अंदर, निरोटेपन से कहती वो फ्रिज की जानिब आई। अपने बाप के आगे ही सीधे होते हो तुम दोनों, भाई बहन तो लगते ही नहीं, दुश्मन हो जैसे एक दूसरे के।
جنجلا کر کہتے وہ سالن کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پھوپھو نے خوب لپٹا لپٹا کر ان دونوں بہن بھائیوں کو پیار کیا۔ ہوشیار باش، اس گرم جوشی کے مظاہرے میں کسی سازش کی بو آ رہی ہے، سلیمان صلہ کے کان میں گھسا تھا۔ جواباً اس نے اس کی پسلیوں میں اپنی کوہنی ماری۔ سلیمان کرا کر رہ گیا۔ یہ میرے سلیمان کے ٹراؤزر شرٹ، صلہ کے لیے پرس، اور بھابھی آپ کے لیے گرم شال، اور بھائی جان کے لیے کوٹ۔ کھانا کھانے کے بعد پھوپھو نے ایک ایک کر کے سب کے گفٹس نکالے۔ میرے لیے کچھ نہیں لائیں پھوپھو آپ؟ سعدی، جس نے کچھ دیر قبل ہی پہنچ کر سلیمان کو جذباتی کمک فراہم کی تھی، نے معصومیت سے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ پھوپھو گڑبڑا سی گئیں۔ ہاں، تم تو بڑے ہو گئے ہو چندا، یہ تو بچے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے لے آئی، ورنہ میرے لیے تم سب برابر ہو۔ جی، وجہ فرمایا آپ نے، کوئی شک ہی نہیں آپ کی محبت پر ہمیں۔ اور جہاں زیب بھائی کیا کر رہے ہیں آج کل؟ قدرے غم گو سے جہاں زیب سے اچانک ہی مخاطب ہوا تھا وہ اپنے باپ کے کاروبار کو آگے پھیلا رہا ہے۔ میرا بچہ کاروں کا شو روم ہے خیر سے اپنا، پھوپھو نے فخر سے کہا۔ جہاں زیب بھی مسکرا دیا، جبکہ چچا خلیل نے بے ساختہ اس کو کاروبار میں ترقی کی دعا دی تھی۔ اتنے میں صلہ سب کے لیے چائے لے کر آئی۔ جیتی رہو، جیتی رہو، کتنی بڑی اور پیاری ہو گئی ہے صلہ ہماری، 4 سال پہلے تک تو گڑیا سی دکھتی تھی۔ ایک بار اور سازش کی بو آئی ہے پارٹنر، سلیمان بسکٹوں کے ساتھ انصاف کرتے سادی سے سرگوشی میں بولا۔ صلہ نے اسے ایک کے بعد ایک بسکٹ اٹھاتے دیکھ کر خونخوار نظروں سے گھورا اور بسکٹوں کی پلیٹ پھوپھو کے آگے کھسکا کر ان کو بہت پیار سے پیش کی۔ پھوپھو نے حال ہی تو ہو گئیں۔ چچا اب جہاں زیب سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ پھوپھو سعدی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ اور ارباز کیا کرتا ہے؟ 4 سال پہلے تو چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، اسی دکان کو ہی تھوڑا سا بڑھا لیا ہے۔ MBA کا آخری سال ہے، صبح یونی جاتا ہوں، شام کو بھائی کے ساتھ دکان سنبھالتا ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن چھوٹی موٹی دکانوں سے گھر کا خرچ کہاں چلتا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی شروع کر لو تم لوگ۔ آج کل تو لوگ رشتہ دیتے اور لیتے وقت خاندان کی بیک ضرور دیکھتے ہیں۔ اب ایک بار تو خلیل نے ترس کھا لیا یا مرحوم بھائی کا خیال کر لیا کہ نہ کچھ دیکھا نہ پالا، بیٹی پکڑ کر دے دی۔ ہر بار تو ایسا کرنے سے رہا نہ۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں پھوپھو جان، زوار بھائی جیسا لڑکا تو ہم چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے تب بھی نہ ملتا۔ ہماری بہن ماشاءاللہ بہت خوش ہے اس گھر میں، ہماری تائی نے بیٹی بنا کر رکھا ہوا ہے نبیلہ آپی کو۔ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، سکون اہم ہوتا ہے، سلیمان نے ایسے انداز میں کہا کہ پھوپھو ناگواری سے اسے دیکھ کر رہ گئیں، جو کہ اپنی ذہین ایکس رے کرتی آنکھوں اور لمبی زبان کی وجہ سے کچھ خاص پسند نہ آ رہا تھا انہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے بھائی، سکون اور دولت کی؟ خلیل صاحب کے کانوں میں سلیمان کی بات کے کچھ آخری الفاظ ٹکرائے تھے۔ کچھ نہیں ابا، پھوپھو کو ایک پتے کی بات بتا رہا تھا، سلیمان کی بے نیازی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، چکر لگائیے گا پھوپھو، وہ بھی آپ کے بھائی کا گھر ہے، مگر شاید رشتے بھی تب تک سلامت رہتے ہیں جب تک ان کو سنبھالنے والے زندہ رہیں۔ سعدی اٹھتا ہوا بولا۔ ہاں، کیوں نہیں، پھوپھو گڑبڑا کر بولی، جبکہ سلیمان بھی سعدی کے ساتھ ہی نکل گیا تھا۔ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا سامان پھوپھو بطور تحائف لائی ہیں، لندن مارکیٹ لنڈا بازار سے خرید کر لائی ہیں۔ آخر کو میری عمر کے شعور کے 7 سال لندن مارکیٹ کو دن میں 2 دفعہ کراس کرتے گزرے ہیں، اسکول جاتے وقت اور اسکول سے واپس آتے وقت۔ وہ مخصوص خوشبو اتنی سرایت کر چکی ہے میرے اندر کہ وہاں کے دکانداروں کو اتنا پتہ نہیں چلتا جتنا وہاں سے ریلیٹڈ چیزوں کی مخصوص خوشبو کا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سلیمان نے پڑھتے پڑھتے اچانک کتاب سے سر اٹھا کر مدبر بن کر کہا۔ صلہ نے خوشمگی نظروں سے اسے گھور کر سریا کو دیکھا، جو ان دونوں کو دودھ دینے آئی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جلدی سے کھلا ہوا دروازہ بند کر دیا۔ خدا کے لیے سلیمان، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہاری زبان کے آگے جو خندق ہے اسے کیسے بند کروں؟ جو بات جب دماغ میں آتی ہے بک دیتے ہو، اگر ایسا بھی ہے تو پھر بھی ہمیں مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں۔ تحفہ ہوتا ہے، 10 روپے کا ہو یا 10 لاکھ کا۔ ان کا تو دل کیا نہ کچھ لانے کو۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور بے بسی سے اسے سمجھانے لگیں۔ نہیں، پھوپھو کے تحفے کو اتنا ڈیگریڈ نہ کریں کہ 10 روپے کے برابر اس کی ویلیو لے آئیں۔ 500 کی رینج میں سے تو ہے ایک تحفہ۔ آخر کو میرے سارے دوست مجھے خریداری کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، میری معصوم شکل سے دکاندار جلدی مان جاتے ہیں نا، اسی لیے۔
اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ میں سال امتحان میں فیل نہ ہوں تو اس کو پلیز یا تو اپنے کمرے میں شفٹ کریں تاکہ ابا کے سامنے اس کی زبان اور پیٹ کچھ کنٹرول میں رہ سکے، ورنہ میرا دماغ پلپلا کر دیا ہے فضول باتیں کر کر کے۔ اور اماں یقین کریں، آپ نے اگر اس کے کھانے پر کوئی پابندی نہ لگائی تو یہ کھا کھا کر کسی دن غبارے کی طرح پھٹ جائے گا، صلہ نے جھجھا کر کہا۔ لیکن پھٹنے سے پہلے اماں کو یہ ضرور بتا کر جاؤں گا کہ یہ جو میسنی بن کر اس وقت میری شکایتیں کر رہی ہے، کم از کم جو بھی کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، تمہاری طرح ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہیں۔ اس کی بات پر جہاں صلہ کے منہ کے زاویے بگڑ گئے وہاں ثریا نے سر تھام لیا اس کی فضول گوئی پر۔ یہ جو فیل ہونے کا خطرہ میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میٹرس اٹھا کر چیک کریں، میڈم کا ایک سے بڑھ کر ایک ناول ملے گا وہاں، اور ان سے 4 نوے نکو رسالے جو مجھ سے منگوا کر اب مجھ سے ہی طوطے کی طرح کے پھیر لی ہیں۔ فکر مت کرو، وہ میں صفائی کے وقت صبح ہی نکال دیے تھے اور ان کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ کیا کر دیا اماں آپ نے؟ رسالوں کی تو خیر ہے، ناول تو لائبریری کے تھے۔ تم سے تو میں پوچھ لوں گی موٹو، وہ پریشانی سے بولی۔ وہ تو میں نے واپس بھجوا دیے، اور جس نے تمہیں لا کر دیے تھے اس کی بھی خوب کلاس لی ہے۔ کل صبح ناشتے پر میں نے سارا معاملہ تمہارے ابا کے سامنے رکھ دینا ہے، وہ جانے اور تم جانو، کیونکہ جہاں بات اسٹڈیز کی آ جائے وہاں میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا جس سے ان دونوں کی جان جاتی تھی۔ اماں پلیز، میری پیاری اماں، کیا ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں؟ یہ دیکھیں میں نے کان پکڑ لیے ہیں، وعدہ آئندہ اپنی پیاری صلہ سے اگر لڑائی کی تو… سلیمان نے جیسے ہی آگے بڑھ کر صلہ کے کان پکڑے، دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈرامے باز نہ ہو تو۔ اماں موٹو ٹھیک کہہ رہا ہے، پہل میں نے کی تھی اس کی شکایت لگانے میں، آئندہ لڑائی نہیں ہوگی، اور پلیز پلیز میرے رسالے واپس کر دیں، میں نے ابھی پڑھا بھی نہیں ہے ایک۔ پرامس اسٹڈیز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پہلے کبھی شکایت ہوئی ہے آپ کو، اب بھی نہیں ہوگی، اس نے سلیمان کے گرد بازو حمائل کر کے کہا۔ دونوں بہن بھائی منٹوں میں شیر و شکر ہو گئے۔ ثریا دونوں کے خالی گلاس لے کر مسکراتے واپس چلی گئیں۔ تم گھنے میسنے میر جعفر، کزن میرے ہو یا اماں کے، دوست میرے ہو یا اماں کے، وہ لڑاکا طیارہ بنی اس کے سر پر کھڑی تھی جب مسکراتے نبیلہ اندر آئی۔ کیا ہے صلہ، کیوں اس غریب کی شامت بلا رہی ہو؟ کبھی بہن سے ملنے مت آنا، جب بھی آنا سادی سے لڑنے ہی آنا، اب کیا ہو گیا ہے؟ نبیلہ نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ان کی طرف مڑی اور ناولوں والا سارا قصہ کہہ سنایا۔ کیا ہوتا یہ مکر جاتا کہ اسے نہیں پتا کہ یہ ناولز کہاں سے آئے، یا اگر اماں کے سامنے اگل بھی دیا تو مجھے ہلا دیتا دوبارہ۔ 200 روپے رکشے والے کو دیے تھے لائبریری جانے کے، یہ ایک تو مجھے لے کر نہیں گیا، فوریہ کے ساتھ جانا پڑا، اس کمبخت نے چاٹ اور آئس کریم کی شرط بھی رکھ دی ساتھ، وہ بھی ساتھ پوری کرنی تھی۔ ہاں تو جھوٹ کی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ اس کے بولنے پر صلہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھوڑا۔ دیکھا ابھی بھی آپ اس کی سائیڈ لے رہی ہیں، اس نے نبیلہ کو جتاتے ہوئے کہا۔ یار تمہیں تو پتا ہے کہ تم سے کزن شپ، فرینڈ شپ اور جتنی شپس ہیں ان کے تقاضے ایک طرف چچی جان جیسی معصوم خاتون سے میں جھوٹ بول کر نہیں کر سکتا۔ اچھا اب تم غصہ تھوک دو، میں سعدی کو کہوں گی یہ تمہارے ساتھ لے جا کر دوبارہ وہ بکس ایشو کروا دے گا۔ نبیلہ سینئر فائل کراتے ہوئے بولی۔ نہ بالکل نہیں، اس کو کہیں نکالے 750 روپے پہلے ہیں، وہ کس خوشی میں بھئی؟ وہ سن کر اچھل ہی تو پڑا۔ 750؟ واہ واہ، کتنے مزے سے کہہ دیا تم نے، تم تو صرف آرڈر کرتی ہو اور ایک چھوڑ نہ جانے کتنے 750 روپے کیسے تمہیں مل جاتے ہیں۔ اور بیوی ہم ہاتھوں سے کما کر کھانے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے 750 روپے کیسے اور کس مشقت سے کمائے جاتے ہیں۔ یہ لو اپنے ناولز، تھوڑا سا ستانا چاہ رہا تھا تمہیں بس، اب اتنا دماغ کھایا ہے میرا تو ایک پیالی چائے تو حق بنتا ہے میرا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر تینوں ناولز نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ ویسے یہ 750 روپے کس مد میں تھے؟ 200 رکشے کا کرایہ ہو گیا، 550 جو ہم دونوں نے چاٹ اور آئس کریم کھائی اس کے تھے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ چلو تم دونوں بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ نبیلہ آپی نے سینئر فائل کرایا۔ گاجر کا حلوہ بھی لے آئیے گا جو رات بنایا تھا، محترمہ سمجھتی ہیں کہ ان سے بہتر کوئی اچھا نہیں پکا سکتا، اور اس بات کا طعنہ بھی دیتی ہیں اکثر۔ میں نے کب طعنہ دیا تمہیں، جھوٹے انسان؟ چھوڑو جانے دو، معاف کیا یہ بتاؤ پھپھو جان ہیں کہ چلی گئیں؟ ابھی ہیں، ادھر ادھر رشتہ داروں سے مل رہی ہیں،
سنو، اس دفعہ کیوں نہ چھٹیوں میں پھپھو کے ہاں چلیں؟ کبھی گئے ہی نہیں، ہر بار اتنی منتیں کر کے جاتی ہیں۔ وہ جوش سے بولی، مجھے اپنی چھٹیاں فضول ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی تم لوگوں کو ہی منتیں کرتی ہیں، ہم سے ایسا کوئی رشتہ روا رکھا ہی نہیں انہوں نے۔ وہ دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تو ضرور جاؤں گی، اس بار پکا ارادہ ہے۔ جہاں سے بھائی نے پرامس کیا ہے کہ وہ خوب گھمائیں گے مجھے پورا لاہور۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پکے ارادے بنانے کی، نبیلہ بھابھی سے کہہ کر کچھ اچھا سا پروگرام ڈن کرتے ہیں، 2-3 دن کا، مری کا چکر ہی لگا لیتے ہیں۔ اس کا بے وقوفانہ ارادہ سن کر سعدی نے جھٹ سے کہا۔ صلہ اسی میں خوش ہو گئی۔ یہ ہوئی نا بات، لاہور کا پروگرام پھر کبھی ڈن کر لیں گے۔ یہ لیجئے جناب گرما گرم گاجر کا حلوہ اور چائے، نبیلہ اپنی ڈرائی فروٹس لے کر آ رہی ہیں۔ سلیمان نے چائے کے ٹرے کے ہمراہ انٹری دی۔ گھر میں تو پھپھو جان کوئی جائیدادوں کے قصے کھولے بیٹھی ہیں ابا کے ساتھ، ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا گھر پر۔ اس نے چائے کی ٹرے رکھ کر دونوں کو چائے کا کپ پکڑایا، خود گاجر کے حلوے کی بڑی پلیٹ اٹھا لی۔ رکو تم ذرا، میں خود ڈال کے دیتی ہوں۔ موٹو، تم نے تو سارا خود چٹ کر جانا ہے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے صلہ آپی، آپ دونوں کے لیے نکال رہا تھا، چھوٹوں کے ہوتے ہوئے بڑے سرو کریں، اب یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اس نے پیترا بدل کر 2 چھوٹی پلیٹیں اٹھا لی تھیں اور بعد نخواستہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا گاجر کا حلوہ ڈال کر دیا۔ باقی گاجر کا حلوہ ایک بار پھر اٹھا لیا۔ اب اجازت ہے، لے سکتا ہوں؟ تندیہ انداز سے کہہ کر صلہ سے پوچھا۔ کھاؤ یار کھاؤ، موج کرو، یہی تو دن ہوتے ہیں کھانے کے لیے کیسی اجازت؟ سعدی نے خوش دلی سے کہا تو سلمان کی بات سے کھل گئیں اور وہ پوری طرح حلوے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے آپا، آپ کا حق ہے ابا کی دکانوں پر، مگر آج تک تو نہ آپ نے ایسے کوئی ارادہ ظاہر کیا نہ کسی اور نے، تو میرے ہی مشورے پر ارباز نے دونوں دکانوں کے درمیان دیوار گرا کر مکان کو بڑھا لیا ہے۔ پیش نظر مقصد یہی تھا کہ جیسے ہی میرے پاس یا اس کے پاس رقم ہوئی، ایک بندہ دکان خرید کر دونوں لوگوں کو ان کے حصے دے دے گا۔ ابھی تو نئی نئی دکانداری ہے، زوار سارا سرمایہ اسی میں صرف کر چکا ہے، اور میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے جو روپیہ ملا اس میں سے تقریباً ساری رقم پر دونوں بچوں کے نام پر ایک فلیٹ لیا ہے، باقی ماندہ رقم حج کے لیے جمع کر چکا ہوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ سے معاشی حوالے سے مضبوط ہیں، فی الحال کوئی ایسی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ عرصہ انتظار کر لیں، جیسے ہی کوئی راہ دکھتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خلیل احمد سنجیدگی سے بولے۔ ماں کا اشارہ پاتے ہی جہاں زیب گویا ہوا۔ وہ تو ٹھیک ہے ماموں جان، ہم بھی ابھی بات نہ کرتے، نہ اپنے حق کی بابت سوال کرتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ پاپا کا پہلے صرف موٹر سائیکلز کی خرید و فروخت کا بزنس تھا، جب سے ہم نے گاڑیوں کا بزنس شروع کیا ہے، اس میں سرمایہ لگانے کے لیے ہمیں اچھا خاصا قرض لینا پڑا ہے، جس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کو تو پتہ ہے کہ کاروبار میں انویسٹمنٹ جتنی بھی کی جائے، پھل بھی اتنا ہی ملتا ہے، لیکن فوری نہیں، بس اسی لیے۔ خلیل احمد پرسوچ انداز میں اس کی بات سن رہے تھے، پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے گویا ہوئے۔ میرے حج کے ٹکٹ کی قراردادی 1-2 ہفتے میں متوقع ہے، مولا نے کرم کر دیا تو بلاوا آ جائے گا، ابھی قسمت میں نہ ہوا تو 10-1 لاکھ تو رقم ہمیں واپس ملے گی جو ہم نے جمع کروائی ہوئی ہے، اتنے میں دکانوں کی قیمت لگوا لیتا ہوں، آپ لوگوں کا جتنا بھی حصہ بنا اس کے مطابق رقم کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بس کچھ دن انتظار کیجیے۔ وہ تو ٹھیک ہے خلیل، لیکن اگر تمہارا اور ثریا کا نام قراردادی میں نکل آیا پھر؟ پھپھو کے انداز میں خدشہ بول رہا تھا۔ خلیل احمد کو تھوڑا سا ناگوار محسوس ہوا، مگر پھر بھی وہ نظر انداز کر کے بولے، ارے آپا، یہ سعادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے، ہماری تو اٹھتے بیٹھتے یہی دعا ہے کہ بلاوا آ جائے، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ کروں گا آپ کے لیے۔ آپ فکر نہ کریں، خلیل احمد نے بات سمیٹی۔ پھپھو نے اطمینان بھری سانس لی۔ نبیلہ آپی، نبیلہ آپی، وہ دروازے سے ہی پکارتی ہوئی اندر آئی۔ کچن میں آ جاؤ صلہ، نبیلہ آپی نے کہا۔ وہ اسی طرف بڑھ آئی، مگر دروازے سے داخل ہوتے ہی حلق میں جیسے کسی نے مرچیں پھونک دی تھیں، وہ گلا پکڑ کر بے ساختہ دھوری ہو کر کھانسنے لگی۔ کچن میں موجود سب افراد، جن میں سلمان بھی شامل تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اوہو، اتنی بھی عقل نہیں کہ آگ جلانے کے بعد اوپر سارا دھواں جمع ہو جاتا ہے، کچن میں داخل ہوتے ہی نیچے بیٹھ جانا چاہیے، سلمان سب سے پہلے بولا۔ ہاں تو ابھی تو داخل ہی ہوئی تھی، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو بندہ، پھر ہی اٹھنے بیٹھنے کا سوچتا ہے، وہ کھانستے ہوئے بولی۔
ویسے صلہ آپی، آپ جیسے بیوقوف لوگوں کو چاہیے آپ یہاں کے کچن میں انٹری ہی پنجوں کے بل دیا کریں۔ بکو مت تم۔ اور تائی جان، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ آپ لوگ پھر سے غاروں والے پتھروں کے دور میں چلے گئے ہیں۔ اب کہاں رہ گیا ہے وہ دور؟ اب کہاں رہ گیا ہے وہ آگ جلانے والا زمانہ؟ نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھی صلہ نے نخوت سے ناک چڑھا کر کہا، بس بیٹا، بہت پہلے تمہاری دادی جب گاؤں سے آئیں یہاں تو وہاں کے سارے طور طریقے اپنے ساتھ لے آئیں۔ پھر اللہ بخشے تمہارے تایا کہتے تھے کہ سردیوں کا مزہ ہی تب ہے جب گھر میں آگ جلا کر رکھی جائے، پھر کھانے کا مزہ ہی آگ پر پکنے کے بعد آتا ہے۔ وہ تو کھانا بننے کے بعد بھی کتنی کتنی دیر اسی کچن میں گزار دیتے تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد پھر ہم بھی عادی ہو گئے۔ نبیلہ کے آنے پر میں نے کچن جدید انداز میں سیٹ کر دینا چاہا تو اس نے کہا کہ تائی جان، یہ گھر جیسے دادی کے زمانے سے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں، کیونکہ مجھے یہ سب ایسے ہی پسند ہے۔ تائی جان بیچاری صلہ کے انداز سے خفت زدہ ہو کر بولی، ارے اماں، آپ تو شرمندہ ہو رہی ہیں جیسے ہم نے آگ جلا کر کوئی جرم کر دیا ہو۔ سعدی کو صلہ کا لہجہ بہت برا لگا تھا اس پل۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ صلہ، مولی والے پراٹھے بنا رہی ہوں، آج سلیمان اور سعدی کی فرمائش پر، تمہارے لیے بنا دوں؟ نبیلہ نے پراٹھا بیلتے ہوئے کہا، دل تو چاہ رہا ہے آپی، لیکن اتنی زیادہ کیلریز افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے بے-چارگی سے کہا۔ تائی جان فوراً بولی، یہ کیا بات ہوئی بھئی کہ اس موئی کیلریز کے چکر میں مالک کی بنائی نعمتوں سے خود کو دور کر لو؟ ویسے بھی کون سا موٹی ہو تم، اور ہو بھی چلنے پھرنے والی بچی، تو نہیں بڑھے گا وزن تمہارا؟ بنا دو نبیلہ بہن کو پراٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ذرا جلدی کریں، میں جس کام سے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ اماں نے بلایا ہے آپ کو، بازار سے کچھ گفٹ منگوائے ہیں پھپھو کی فیملی کے لیے، وہ فائنل کروانے ہیں آپ سے۔ اب کہ اس کا موڈ کچھ بہتر تھا، پراٹھے نبیلہ آپی نے بنائے تھے، اس کے بعد چائے تائی امی نے خود ہی بنا لی۔ وہ ایک کھلا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا، اور سردیوں میں تقریباً سارا دن ہی تائی اور نبیلہ کے علاوہ گھر کے باقی افراد وہیں محفل جمائے رکھتے تھے۔ چاروں طرف پلاسٹک کی شیٹ کے اوپر موٹی موٹی دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھار سعدی اور زوار تکیہ ڈال کر وہیں لیٹ بھی جایا کرتے تھے۔ دائیں سائڈ پر بڑی ساری شیلف بنی ہوئی تھی جس کے نیچے بنے کیبنٹس میں کچن کا سارا سامان موجود تھا۔ کونے میں سنک بھی لگا ہوا تھا۔ خلیل احمد جس دن آ جاتے خوب محفل جمتی۔ سلیمان کا تو یہاں خوب دل لگتا تھا، عموماً وہ اپنے گھر کے بجائے یہاں ہی زیادہ پایا جاتا۔ اب کیا سوچا آپ نے آپا کے مطالبے کے بارے میں؟ ثریا ان کے لیے چائے لے آئیں تو ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ واقعی یہ ایک توجہ طلب مسئلہ ہے، آپا کا مطالبہ ناجائز نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اور اچانک بات کریں گی۔ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی کچھ، میں کچھ اور سوچ رہا تھا اس وقت۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ وہ کیا؟ آپا نے جاتے جاتے جہاں زیب کے لیے صلہ کا ہاتھ مانگ لیا، ساتھ ہی بڑے مان اور اصرار سے کہہ گئی ہیں کہ ایک بیٹی بھائی کے گھر دی ہے تو ایک بہن کو بھی خوش کر دیں۔ ہاں، مگر آپ نے بتایا نہیں کہ بھائی صاحب اور آپ نے ساتھ بیٹھ کر برسوں پہلے ایک فیصلہ کیا تھا دونوں بچیوں کے حوالے سے، اور ہم سب خوش اور مطمئن ہیں اس رشتے سے۔ بھابھی بیگم نے بھی پچھلے دنوں مجھے کہا تھا کہ صلہ کا امتحان ہوتے ہی وہ نبیلہ کے ساتھ شادی کی باقاعدہ بات کرنے آئیں گی۔ ثریا نے حیرت سے کہا، بتایا تھا ان کو، مگر انہوں نے انسنی کر دی میری بات اور رونے لگی کہ بہن کو کاٹ کر الگ کر دیا دونوں بھائیوں نے۔ بچوں کے رشتے آپس میں کرنے سے رشتوں اور فاصلوں کی دوری ختم ہوتی ہے۔ خون کے رشتوں میں کیسی دوری اور فاصلہ؟ وہ آپ کی بہن ہے اور بہن ہی رہیں گی۔ آپ کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ کسی آس میں نہ رہتیں۔ وہ قدرے تشویش سے بولی، میری بہن اتنے سالوں بعد میرے گھر آئیں، اسی لیے صاف انکار نہ کر سکا۔ میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بار صلہ سے پوچھ لیتے ہیں، پھر جو فیصلہ وہ کرے ہمیں منظور ہوگا۔ اس کے دونوں بچے دیکھے بھالے ہیں، پھر زندگی بھی تو اسی نے گزارنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے صلہ ویسی سوچ نہیں رکھتی جیسی نبیلہ کی ہے، ورنہ میرے لیے تو دونوں بچے برابر ہیں، ایک بھانجا ہے ایک بھتیجا۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو سعدی میرے دل کے زیادہ قریب ہے۔ جیسی آپ کی مرضی، اور مجھے یقین ہے کہ صلہ کا ووٹ بھی سعدی کے حق میں ہوگا۔ جتنا بھی لڑے وہ اس سے، دونوں بہن بھائی اس کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ثریا نے اطمینان سے کہا۔ خلیل احمد پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم بے وقوف لڑکی؟ اس کی بات سنتے ہی نبیلہ نے سر پیٹ لیا کہ صلہ نے اپنے ازلی لاؤبالی انداز میں بتایا تھا کہ اماں نے اسے جہاں زیب اور سعدی کے رشتے کی بات کی ہے
اور وہ جہاں زیب کے رشتے کے لیے ہاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس نے ابھی اماں کو اپنا حتمی فیصلہ نہیں سنایا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہاری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو اور ذہن میں ایسا ویسا کچھ نہ آ جائے، اس لیے تم سے یہ بات مخفی رکھی گئی کہ دادی اپنی زندگی میں ہی ہم دونوں کی بات تایا کے گھر طے کر گئی تھیں۔ سعدی بھی جانتا ہے یہ بات، اور سب سے بڑی بات وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں، اور تم چلی ہو نئے رشتے بنانے۔ پھپھو کو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی جب وہ یہ بات جانتی بھی تھیں۔ نبیلہ کو اس سے زیادہ پھپھو پر غصہ آیا۔ نبیلہ آپی، زندگی محبت کے سہارے نہیں گزرتی نا۔ سعدی بہت اچھا انسان ہے، مگر ابھی اس کے کیریئر کی شروعات بھی نہیں ہوئی، بنانے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ آپ سب سے بہت محبت ہے مجھے، مگر میں آپ جتنی صابر نہیں ہوں، باہمت۔ گرمی میں مجھے اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، اور آپ لوگوں کے گھر دور دور تک اس کے چانسز نہیں ہیں۔ آگ پر کچھ پکانا تو ایک طرف، میں تو آپ کو اور تائی کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ آپ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اسے ہینڈل کیسے کر لیتی ہیں۔ اماں نے مجھے گھرداری میں طاق کر دیا ہے، مگر میں آپ کی طرح گھرداری میں گھن چکر نہیں بننے رہنا چاہتی کہ ناشتے کے بعد صفائی، برتن، جھاڑو، پھر دوپہر کا کھانا، پھر شام کا۔ نہ بھئی، جبکہ پھپھو کے گھر ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ دو گاڑیاں ہیں، جمع جمایا بزنس ہے، کھانا پھپھو خود پکاتی ہیں، مگر دیگر کاموں کے لیے ملازمین ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی صلہ کہ تم اتنی میٹیریلسٹک ہو۔ اسے حیرت سے دیکھتے نبیلہ تعصب سے بولی، اسے حقیقت پسندی کہتے ہیں، اور اگر میں ابھی پھپھو کو بھی ہاں کرنے کا نہیں کہہ رہی، ہو سکتا ہے کوئی اور اچھا اور بہتر رشتہ آ جائے میرے ایگزامز تک۔ وہ مزے سے ٹانگیں ہلاتی ہوئی بولی، آسائشیں اہم نہیں ہوتی پاگل لڑکی، گھر اور دل کا سکون اہم ہوتا ہے، باقی سب جو انسان کے نصیب کا ہوتا ہے اسے ہر حال ملنا ہی ہوتا ہے۔ اور میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی ہوں جس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا ہے، ساس صد کے واری جاتی ہیں، بھائیوں جیسا دیور، بڑی بہن جیسا مان اور محبت دیتا ہے۔ باقی زندگی میں اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے، آج مادی آسائشات نہیں ہیں، تب بھی مجھے ان کی محرومی کا احساس افسردہ نہیں کرتا۔ جو میسر ہے میں تو اس پر ہر وقت اپنے مالک کا شکر بجا لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ خوش تو ہم سب بھی خوش، لیکن میں ویسا نہیں سوچتی جیسا آپ سوچتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چھوٹی سی زندگی کو کم از کم اس وقت تو ہرگز بھی ترس ترس کر نہیں گزارنا چاہیے جب قسمت آپ کو کچھ حاصل کرنے کا موقع دے رہی ہو۔ چلیں اب اچھی سی چائے پلائیں مجھے، یا پھر میرے ساتھ گھر چلیں، میں اپنے ہاتھ کی چائے پلاتی ہوں آپ کو۔ اس نے اپنا موقف واضح کرتے بات کو سمیٹا، میں لے آتی ہوں چائے، شام کو میں اور زوار اکٹھے آئیں گے گھر، ابا نے بلوایا ہے زوار کو۔ نبیلہ اٹھتے ہوئے بولی۔ صلہ سر ہلا کر رہ گئی۔ نبیلہ کی بات سن کر وہ اتنا خاموش ہو گیا کہ اسے بولنا پڑا، تم کچھ بول نہیں رہے سعدی؟ تمہیں غصہ نہیں آ رہا یہ سب سن کر؟ میں اپنی سی کوشش کر چکی، اب تمہیں اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے انداز میں بے چینی نمایاں تھی، جیسے چاہتی ہو کہ صلہ کی رائے کسی طریقے سے تبدیل کر دے۔ وہ چھوٹی بچی تو نہیں ہے بھابھی، جس کو چاکلیٹ یا لالی پاپ کا لالچ دے کر اس کو بہلا لوں۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے، اپنا اچھا برا اچھی طرح جانتی ہے، اور یہ جو سب وہ کہہ رہی ہے کچھ ایسا غلط بھی نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر بولا، مگر لازمی نہیں کہ ہر پڑھا لکھا اور باشعور شخص سمجھدار بھی ہو، دانش مندانہ فیصلہ بھی کرے۔ تمہاری ڈگری مکمل ہونے والی ہے، انشاءاللہ اچھی جاب مل جائے گی، پھر ہمارا اپنا چھوٹا صحیح مگر بزنس ہوگا جو بھلے ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، مگر وہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ جبکہ پھپھو نہ جانے کیوں مجھے ویسی نہیں دکھائی دیتی جیسی ہیں۔ مادیت پرستی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ تایا کا جب تک عروج رہا انہوں نے خوب محبت جتائی، اور مجھے تو یاد ہے وہ جب بھی آتی تھیں یہیں قیام کرتی تھیں، ہمارے گھر صرف کچھ دیر کے لیے آتیں اور بس۔ تایا کی وفات کے بعد جیسے ہی مالی حالات بگڑے، مضبوط تعلقات کی ڈور بھی اس کے ساتھ ہی ٹوٹ گئی، اور خون کا رشتہ محض نام کو رہ گیا۔ ابا کے منہ سے بھی ایک بار نکل گیا تھا کہ میری بہن کو ویسا ہی شوہر اور سسرال ملا ہے جیسی وہ خود ہے، جوڑ بنانے والا بھی دیکھ کر ہی بناتا ہے۔ میں نے پوچھا، ابا کیا مطلب، کیسے لوگ؟ تو وہ ٹال گئے، نبیلہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ پھر تم بات کرو گے نا؟ نبیلہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہ مسکرایا اور پھر بولا، آپ کے دل کی تسلی کے لیے ایک کوشش کر لوں گا، حالانکہ مجھے اپنا بھرم اور انا اپنی محبت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ محبت میں انا نہیں ہونی چاہیے سعدی۔ بالکل بھابھی، آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔
لیکن ذات کا تشخص تو انا کے بغیر ادھورا ہے نا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، سب سے زیادہ زور تو تقدیر کا چلتا ہے انسان پر، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کر لی، میں بھی کروں گا، آگے جو مالک نے کاتب تقدیر میں درج کر رکھا ہے وہی ہوگا۔ اب کہ اس کا انداز نبیلہ کو تسلی دلانے والا تھا، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک خوشگوار سی رونق اس وقت خلیل احمد کے گھر کا حصہ تھی کہ حج کی قرعہ اندازی میں ان کا اور ثریا کا نام آیا تھا۔ دونوں گھروں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ طاہی کے گھر والے سب مٹھائی لے کر مبارکباد دینے آئے تھے، ثریا نے کھانے تک سب کو روک لیا تھا۔ آج تو بہت دنوں بعد زوار بھی کسی محفل کا حصہ بنا تھا، ورنہ جب سے اس پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا تھا کم ہی کسی پروگرام میں شریک ہوتا۔ آتے ہی اس نے چوری سے ایک لفافہ صلہ کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، جسے دیکھ کر سلیمان کو خوب تجسس ہوا۔ مزید یہ کہ جیسے ہی صلہ نے لفافے سے اسے چلغوزوں کی جھلک دکھائی، اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ صلہ لفافے لے کر رفو چکر ہوئی کہ ثریا اسے خوب ڈانٹتی، جب وہ ارباز سے خوب فرمائشیں کیا کرتی تھی۔ اگر وہ خود موجود ہوتا تو ہنس کر کہتا، مت روکا کریں اسے چچی، ہماری بہن تو ہے نہیں، اس کو دیکھ کر اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ پھر یاد نہیں کہ ابا صلہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ سلیمان ابھی چھوٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ کبھی بھی محسوس نہ کرے اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے۔ ثریا اس وقت تو چپ ہو جاتی، مگر بعد میں اسے سمجھاتی تھیں، جو زوار سے کبھی کوئی بھی فرمائش کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ ان کے بار بار کہنے کے باوجود اور اس وقت بھی چلغوزوں والا لفافہ ثریا کی نظر سے بچانے کے لیے ہی اندر بھاگ گئی تھی۔ یو آر پارٹنر۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد احساس ہوا کہ انسان کو دوستی کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں کرنی چاہیے، کسی بزنس مین سے ہی کرنی چاہیے، بھلے اس کا کاروبار چھوٹا موٹا ہی صحیح، کچھ نہ کچھ پروفٹ تو دیتا ہوگا۔ پچھلے ہفتے کٹ کیٹ کا ڈبہ، اس ہفتے چلغوزے، اس سے پہلے امور کا ونیلا فلیور۔ وہ خوب دکھی ہو کر بولا۔ سعدی جو اس بات کے پس منظر سے ناواقف تھا، اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ تم نہ سلیمان کسی وقت بالکل بونگیاں ہی مارنے لگتے ہو، مجال ہے جو تمہارے اس سنہری قول کا کک مطلب بھی میری سمجھ میں آیا ہو۔ حق ہاں، چلغوزوں کا پیکٹ دیکھ لیتے تو کک کیا لکھ سمجھ میں آ جاتا میری بات کا۔ وہ اداسی سے بولا، یہ ڈرامے چھوڑو پارٹنر، یہ بتاؤ کل تم گیم کلب کس خوشی میں اور کس کی اجازت سے گئے تھے؟ اس کا لہجہ تشویشی ہو گیا۔ باپ رے، آپ کی آنکھیں ہیں یا ایکس رے مشین، بس 5 منٹ کے لیے ہی گیا تھا۔ اور آہستہ بولیں، ابا نے سن لیا تو یہیں الٹا لٹکا دیں گے۔ اس نے زوار بھائی سے باتیں کرتے خلیل احمد کو دیکھ کر بھیگی بلی بنتے ہوئے کہا، الٹا لٹکانا کون سا مشکل کام ہے، میں خود بھی کر لوں گا، چچا کو تکلیف دیے بغیر، اگر مجھے اگلی بار یہ اطلاع ملی تو۔ اب کی بار سعدی کا لہجہ نہایت سخت تھا۔ سلیمان نے مری مری آواز میں جی کرتے من بھر کا سر ہلایا تھا۔ اسی پل نبیلہ نے کھانے لگنے کی اطلاع دی تھی۔ چچا جان، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا۔ ابا کی وفات کے بعد جس طرح آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو مالی، جذباتی، اخلاقی ہر سہارا دیا، اس کا احسان میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتا۔ اب یہ سب پھپھو کا تقاضا بیجا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاتے، میں دکان کا ایک حصہ بیچ دیتا، آپ کو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ تمہارا کاروبار ہی تو متاثر نہیں کرنا چاہ رہا زوار۔ اور یہ کیا بات کی تم نے غیروں والی؟ میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہی نہیں ہوں، صرف مجھے اپنا باپ ہی سمجھو۔ میں نے اپنے بچوں میں اور تم لوگوں میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا۔ یہ مکان نہ میں نے بنوایا، نہ تمہارے ابا نے، تم لوگوں کے دادا نے بنوایا تھا، جس کے بعد میں 2 حصے کر دیے گئے تھے۔ میں نے اوپر والا پورشن اچھے دنوں میں شاید اسی لیے بنوایا تھا کہ تم پوری توجہ اپنے کاروبار پر دو، اور مزید اس حوالے سے میں نے کچھ نہیں سننا۔ مگر چچا جان، وہ تذبذب کا شکار تھے کہ حج پر جانے سے پہلے خلیل احمد نے زوار اور سعدی والا پورشن بیچ کر ان کے پورے خاندان کو فوراً اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کا کہا تھا کہ واقعی پرانے وقتوں کے بنے گھر کو خلیل احمد نے جدید تقاضوں کے مطابق ڈبل سٹوری بنوایا تھا، مگر تایا کی طویل بیماری نے ان کو مہلت نہ دی، سو تائی کا پورشن اب بھی خستہ حال تھا، جبکہ خلیل احمد کا گھر جیسے نیچے بنا ہوا تھا ویسا ہی نقشہ اوپر بنایا گیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر جہاں زوار کا خاندان اوپر شفٹ ہوا تھا، وہاں خلیل نے ایک پارٹی کو تایا والا گھر دکھا دیا تھا، اور گھر کی فروخت کا زبانی کلامی معاملہ تقریباً طے ہو چکا تھا، کاغذی کارروائی ہونی باقی تھی۔ سلیمان اس سارے سلسلے میں سب سے زیادہ پرجوش تھا۔ ارے تم، مجھے تو ابا نے پک کرنے آنا تھا۔ وہ جیسے ہی کالج سے باہر آئی، بائیک پر موجود سعدی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
ہاں، آج چچا اور بھائی نے مکان کے فروخت کے سلسلے میں کچھ ضروری کام نپٹانے تھے، سو وہاں جانا تھا۔ مجھے کہا کہ تمہیں واپسی پر پک کر لوں، اور مجھے ایک بات بھی کرنی تھی تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ایک شرط پر بات سنوں گی، میری فیورٹ آئس کریم اور چاٹ کھلاؤ گی؟ صلہ اس کے پیچھے بیٹھتے ہی بولی۔ سعدی نے بغیر کچھ کہے بائک آگے بڑھا دی۔ ہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی آسانی سے میری بات مان لی؟ اس کے انداز میں بے حد حیرت تھی، مگر خلاف توقع وہ خاموش ہی رہا، یہاں تک کہ اس نے صلہ کو اس کے پسندیدہ گول گپے کھلانے کے بعد اب آئس کریم کھلانی تھی، جس کے لیے وہ دونوں آئس کریم پارلر آ گئے تھے۔ اب بتاؤ کہ یہ جہازیب کا رشتے کا کیا سین ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آئس کریم منہ کی طرف لے جاتا چمچہ ہوا میں ہی مہلک رہ گیا، جب اس نے یہ غیر متوقع بات کی۔ اب تو یہ پرانی بات ہو گئی، اور میں نے نبیلہ آپی کو اپنے خیالات بتا دیے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ یہ بات زہر بحث لانی چاہیے۔ وہ دوبارہ نماک سے آئس کریم کھانے لگی۔ ہاں تو انہی نبیلہ بھابی نے تمہیں میرے خیالات بھی بتائے ہوں گے، اور دادی کے حیات ہوتے ہوئے جو رشتہ طے کیا گیا تھا اس کی بابت بھی بتایا ہوگا۔ انہوں نے مجھے تمہارے خیالات بھی بتا دیے ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح انسان اپنی زندگی اور کیریئر کے حوالے سے ایک گول سیٹ کرتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے، اسی طرح میں نے بہت سال پہلے اپنے کیریئر کے حوالے سے ہی نہیں، زندگی کے حوالے سے بھی گول سیٹ کیا تھا، جس میں میں اکیلا نہیں تھا۔ ابا، دادی، چچا کے علاوہ اماں اور چچی بھی شامل تھیں۔ اب ایک تم اکیلی ان سب کی آرزو اور خواب کو ختم نہیں کر سکتی۔ میں محبت کے بلند و بانگ دعوے نہیں کرتا، لیکن جو ہمارا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس حوالے سے نہ صحیح ایک کزن، ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے اتنی درخواست تو کر سکتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت دو، جب تک میری جاب نہ ہو جائے، کم از کم 2 سال۔ حسب خواہش جاب بھی نہ ملی تو زوار بھائی کے ساتھ مل کر کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقین کرو، جس دن مجھے احساس ہوا کہ میں تمہاری خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، اسی روز تمہیں اپنے وعدے اور رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ اوہ بھائی، تم ہو یا آپی، میری بات سن کر ایسے فلسفی بن جاتے ہو کہ تم لوگوں کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا قسم سے۔ اور میں آپی کو بھی بتا چکی ہوں، تمہیں بھی بتا رہی ہوں کہ میں نے زندگی گزارنے کی کچھ ترجیحات سیٹ کی ہیں، جن کا اظہار آپی کے سامنے کر دیا، اور تم لوگ سمجھے کہ جیسے میں شادی کرنے ہی چل پڑی ہوں فوراً۔ میرے فائنل ایگزامز میں 6 ماہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد شاید میرا مزید اسٹڈیز کا ارادہ بن جائے۔ تو ڈیئر کزن، جاؤ، تمہیں وقت دیا جتنا تم نے کہا، کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا، مگر سعدی نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک عدد ناول پلس آئس کریم، زیادہ نہیں۔ انداز اب بھی شاہانہ تھا۔ اوکے ڈن، اگرچہ تم ہر بار ایسے ہی موقعوں پر ثابت کر دیتی ہو کہ تم سلیمان دی گریٹ کی بہن ہو۔ یہ کمپلیمنٹ ہے یا انسلٹ؟ کڑے لہجے میں استفسار ہوا۔ آف کورس کمپلیمنٹ، تمہاری اور تمہارے بھائی کی انسلٹ کرنے والا جیدار ابھی دنیا میں پیدا ہی کہاں ہوا ہے؟ اس نے ویٹر کو بل کے لیے اشارہ کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ صلہ نے گردن اکڑا کر کسی اعزاز کی طرح اس تعریف کو وصول کیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں صلہ؟ یہ جو تمہاری پل میں تولا پل میں ماشا والی طبیعت ہے نا، یہ مجھے سخت بری لگتی ہے۔ نبیلہ نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، سلیمان نے لقمہ دیا۔ آپ نا شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی بڑی بھی بن گئی ہیں طاہر جی کی صحبت میں رہ کر، اسی لیے تو کھیلنے کودنے اور انجوائے کرنے کی عمر میں آپ اس عمر کے تقاضے نہیں پورے کر رہی، بلکہ انہی کے رنگ میں رنگ گئی ہیں۔ اب ہمیں دیکھ لیں، اماں کی لاکھ محبت میں رہ لیں، مگر اپنی زندگی کے خوابوں اور خواہشات پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں، بس صبح و شام ذرا ذرا بےعزتی پروگرام برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار پھر سلیمان نے صلہ کی بات کو آگے بڑھایا۔ ایک تو تم دونوں جب ساتھ ہو تو بات کرنے والا مشکل میں پڑ جاتا ہے، نبیلہ نے بیزاری سے کہا، پھر مزید گویا ہوئی۔ اماں بتا رہی تھی کہ تم اماں ابا کے حج پر چلے جانے کے بعد پھپھو کے ساتھ لاہور جانے کا ارادہ رکھتی ہو، یہ نئی کیا سوجھی؟ صرف یہ نہیں نبیلہ آپی، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں، اور یہ نئی ہمیں نہیں سوجھی، پھپھو کو سوجھی ہے۔ ہم نے تو بس فیصلے پر مہر لگا دی ہے، کچھ دن مزہ کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، پھر آپ کے سینے پر مونگ ڈلنے واپس آ جائیں گے۔ یہ اور بات کہ پھپھو جان نے صرف صلہ کا کہا تھا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ صلہ کی میری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اسے لڑے بغیر نہ مجھے کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے۔ اور ابا نے اجازت دے دی؟ سلیمان بیچارگی سے بولا۔
हाँ दे दी, अब्बा की बहन है, कोई दुश्मन तो नहीं है कि मना कर देते। अच्छा बाबा, अब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो चले जाना, मगर प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश करना। मैं बहुत मिस करूँगी तुम सबको। अम्मा अब्बा भी नहीं होंगे और तुम लोग भी। अरे आप ही डियर, फिक्र ही ना करें। मेरी आदत का तो आपको पता ही है कि अपने घर के सिवा कम ही कहीं और जी लगता है। साथ ही सिला को भी घसीट लाऊंगा। मगर बात मुकम्मल करते ही सिला की तरफ से एक ज़ोरदार धप उसकी कमर पर रसीद की गई। मोटू, कितनी बार कहा है तुम्हारी मोटी अकल में ये बात बिठाने की कोशिश की कि मेरे बारे में बात करते अल्फाज का इस्तेमाल ज़रा ध्यान से किया करो। घसीट लाऊंगा, मैं कोई भेड़ बकरी हूँ? मुझे तो ऐसे ही लगता है। मतलब है कि आइंदा एहतियात करूँगा बाजी। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाकर ज़ोर से बोला। मस्खरे हो तुम दोनों भी। नबीला ने हंसकर कहा तो दोनों कॉर्निश बजा लाए। फुप्पो का घर उन दोनों की तवक्को से कहीं ज़्यादा शानदार था। पोर्टिको में खड़ी दो बेहतरीन गाड़ियां फुप्पो की माली हालत को जाहिर कर रही थीं। पहले तो फुप्पो ने फ़ोन पर खलील अहमद से सिला को अपने घर कुछ दिन क़याम के लिए इजाज़त ली थी, मगर खलील अहमद और सुरैया की हजरबानगी से एक रोज़ पहले ही वो अचानक जहाज़ेब के हमरा आई थीं कि भाई भाभी से मिलना भी मकसूद था। नीज़ वो सिला को भी साथ ही ले जाने की गर्ज से आई थीं। सलमान के जाने का सुना तो फ़ौरन बोली, ज़रूर चलो भई, लेकिन ख्याल रहे कि 15-20 दिन से पहले नहीं भेजना मैंने सिला को, कि ना हो कि तुम जाते ही वापसी की रट लगा दो। क्यों पप्पो, आप ऐसा क्या करने वाली हैं मेरे साथ कि मैं फ़ौरन वापस आने की रट लगा लूँगा? वरना सच तो ये है कि मैं सिला आपी से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके घर जाने के लिए। आप नहीं चाहती तो फिर ठीक है, रहने देते हैं। उसने आंखें पटपटाकर कहा। तौबा है लड़के, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मेरा क्या मतलब था और तुमने क्या मतलब निकाल लिया? उन्होंने सुलेमान को घूरते हुए कहा। छोड़े आपा, इसकी तो मजाक की आदत है, आप दिल पर ना लें। खलील अहमद ने खुशदिली से कहा। सुरैया ने अलग दोनों को बुलाकर नसीहत की थी। देखो सुलेमान, तुम्हारी ताई के घर की बात और है। तुम दोनों वहीं पले बड़े हो, फिर वो लोग कुछ और तबीयत के हैं, लेकिन अब तुम एक मुख्तलिफ जगह और माहौल पर जा रहे हो। मेहरबानी करके अपनी ज़ुबान को कम ही तकलीफ़ देना। किसी के मामले में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहन को तंग मत करना। मैं किसी किस्म की कोई शिकायत ना सुनूं। मैं रोज़ाना सिला से तुम्हारी रिपोर्ट लूँगी। कमाल है, पुप्पो को घर ना हो गया, कोई महाज हो गया, जिसके बारे में अभी आधा घंटा पहले अब्बा ने इतनी नसीहतें की कि सारी ज़िंदगी में नहीं की होंगी। और मुझे ये बताएं आप दोनों, अम्मा और अब्बा, मुझे ही क्यों नसीहतें किए जा रहे हैं? हालांकि तारीफ गवाह है कि मैंने कभी कोई बात वजह और नतीजा खस किए बगैर मुंह से ना निकाली होगी। फौरी तौर पर भले मुझे इस बात के लिए डांट पड़ी हो, लेकिन बाद में मेरी इस बात को सच होते देखा गया है। उसने मुंह फुलाकर गिला किया। सुरैया बेख्तियार मुस्कुरा दी थी उसका अंदाज देखकर। इधर आओ मेरे फिलासफर। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। इंसान तवक्कुआत वहीं पर वाबस्ता करता है जहाँ पर उसे उम्मीद होती है। तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। देख लो, तुमसे प्यारी अम्मा को इतनी भी उम्मीद नहीं है कि अपना कोई दुख सुख ही बांट सकें। ये सुनहरा एजाज़ भी मेरे हिस्से में आया है। उसने चहक कर सिला से कहा। अरे तुम उठ भी गए? किचन में उसे झांकते देखकर नाश्ता बनाने के लवाजमात इकट्ठे करते हुए चौंकी। सलमान अंदर आ गया। हम लोग तो नमाज के वक्त ही उठ जाते हैं फुप्पो। पहले तो अब्बा को दरवाज़ा बजाकर हमें जगाना पड़ता था, अब तो नमाज के वक्त उठने की आदत पड़ गई है। सिला तो नमाज पढ़ के सो जाती है दोबारा, और इसकी बात के लिए अम्मा से अक्सर डांट भी खाती है। मैं सादी भाई के साथ वॉक करने जाता हूँ। अम्मा कहती हैं कि उनको मेरी ये आदत बहुत पसंद है, मगर आपके घर मुझे ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया। मतलब नमाज का। ना फूफा जान नज़र आए, ना जहाँ से भाई। मुझे रास्तों का पता नहीं, वरना अकेला ही नमाज के लिए निकल पड़ता। इसीलिए घर पर ही पढ़ ली। और हाँ, जाए नमाज भी नहीं मिली, वो भी रखवा दीजिएगा हमारे कमरे में। सुबह तो अलमारी से धुली हुई चादर निकाल कर लाई थी सिला। सुलेमान ने हस्बे आदत वैसे ही तफसील बताई जैसे अमूमन सुरैया को बताया करता था। ये देखे बगैर कि उनकी इन बातों पर फुप्पो का मूड कुछ खास खुशगवार न था। तुम्हारे फूफा तो जब से दिल के मरीज हुए हैं, बहुत एहतियात बताई है डॉक्टर ने, अपने कमरे में ही नमाज अदा कर लेते हैं। जहाँ सेब तो इतना मसरूफ़ रहता है अपने बिजनेस में कि उसे खाना खाने का बामुश्किल वक्त मिलता है। सुलेमान तो उनकी नमाज के लिए बेतुकी और अनोखी तरजीहात सुनकर हैरान रह गया, और एक लंबा आवाज़ उनके गोश गुजार करने का इरादा ही कर रहा था कि सुरैया की नसीहत ने एकदम जहन के कौड़ों पर ज़ोरदार दस्तक दी कि किसी की ज़ाती मामले में हरगिज़ दखल अंदाजी मत करना, बल्कि बोलना भी मत।
سو خاصا بدمزہ ہو کر وہیں کچن میں رکھے خوبصورت اور نفیس ڈائننگ سیٹ کی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اگرچہ پھپھو کے گھر میں الگ سے ایک بڑا اور شاندار ڈائننگ ہال موجود تھا۔ ناشتے میں کیا ہے پھپھو؟ مجھے تو واک کے بعد بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ سوری اماں، مگر میں اپنی بھوک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ اس معاملے میں بولنا اور دخل اندازی کرنا میرا حق ہے کہ یہ بھلے پھپھو کے گھر کا معاملہ ہے مگر جڑا ہوا تو مجھ سے ہی ہے نا۔ اس نے دل ہی دل میں سریا سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہی ہیں پھپھو؟ لائیں میں بھی کچھ ہیلپ کروا دوں آپ کی۔ اماں کی بھی بہت بار مدد کرتا ہوں۔ کھانے پینے کے ہر حوالے اور سلسلے پر گہری نظر رکھنے والا سلیمان زیادہ دیر نچلا بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، سو دوبارہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ وائٹ باؤل میں سے سارے آلو نکال کر ریڈ باؤل میں ڈالو، اس کے بعد یہ پلاسٹک والے ڈبے میں جو 5-6 بوٹیاں پڑی ہیں ان کا ریشہ ریشہ الگ کر کے ریڈ باؤل میں ڈالو اور 3 انڈے ڈال کر پھینٹ دو مجھے، میں نمک مرچ خود ڈال لوں گی، یہ نہ ہو کہ تم سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو جہاں زیب کے ابا زیادہ مسالہ پسند نہیں کرتے۔ پھپھو مصروف لہجے میں تیزی سے پیاز کاٹتے ہوئے بولی۔ یہ کون سا آملیٹ ہے پھپھو؟ میں نے تو آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اس کے انداز میں بے حد حیرت تھی، تاہم اس نے آلو ریڈ باؤل میں چمچ کے ساتھ ڈال دیے تھے۔ ارے میری جان، یہاں رہو گے تو اپنی پھپھو کی صلاحیتوں کے معترف نہ ہو کر گئے تو کہنا۔ ہم سے تو کوئی فضول خرچی نہ دیکھی جاتی ہے، نہ ہی چیزوں اور رزق کا ضیاع برداشت ہوتا ہے۔ پرسوں تمہارے پھپھا کہیں سے کھانا کھا کر آ گئے تھے جہاں سے لیٹ آیا تھا، مگر میں نے سالن تو 3 لوگوں کے حساب سے بنایا تھا، یہ آلو کا سالن بچ گیا اور کل والے سالن میں سے یہ 5 بوٹیاں بچ گئی تھیں، تو آج مکس آملیٹ بن جائے گا پیاز ڈال کے۔ پھپھو کے فخری اور پرمسرت انداز میں بتائی گئی ریسیپی پر سلیمان کی آنکھوں کے ڈیلے ابھر کر باہر آنے کو تھے۔ اس کے بوٹیوں کو ریشہ کرتے کرتے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پھپھو کے گھر کے قیام کے دوران ایسے ہی دل دہلانے والے انکشافات اب اسے قدم قدم پر ملنے والے تھے۔ کیا ہوا موٹو، اداس کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی تو اماں ابا کو گئے صرف ایک ہی دن ہوا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئے جو ان کو قیام کے لیے دیا گیا تھا، صلا اس کا ڈھیلا ڈھالا انداز دیکھ کر چونک گئی۔ پھپھو نے کہا ہے کہ تیار ہو جائیں ہم، وہ ہمیں آج گھمانے لے کر جانے والی ہیں۔ صلا نے اس کو خوش کرنے کی غرض سے کہا کہ جتنی زیادہ لڑائی ہوئی تھی ان کے بیچ محبت اور دوستی بھی ڈبل تھی۔ اسے اداس دیکھ کر صلا خود بھی اپنی لڑائی اور ناراضگی ختم کر دیتی تھی۔ صلا، تمہیں پتہ ہے کہ جس مزیدار ناشتے کے گن گا گا کر تم نے پھپھو کا 2 کلو خون بڑھا دیا، وہ کیسے بنایا ہے انہوں نے؟ سلیمان کی آواز صدمے سے لبریز تھی۔ اف سلیمان، اب پرائے گھر آ کر تو اپنے کھانے پینے کے متعلق ویوز اپنے اندر ہی رکھو۔ صلا نے بیگ سے اپنا سوٹ نکالتے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں نا، سنو تو صحیح صلا، اماں بھی رات کے بچے سالن کے اکثر سینڈوچز بنا دیتی ہیں ہمیں، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ انہوں نے تو 3 دن کا سالن سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور وہ جو پراٹھے مزے لے لے کر تم کھا رہی تھیں وہ رات کی روٹیاں تھیں، ہاٹ پاٹ میں رکھی ہوئی۔ پھپھو نے ان کو نکال کر پانی لگا کر نرم کیا، پھر گرم توے پر ڈال کر گھی لگایا اور پراٹھوں کا نام دے دیا۔ افسوسناک تو یہ تھا میرے لیے کہ آج کا وہ آملیٹ بھی بچ گیا ہے جو یقیناً دوپہر میں یا کل صبح ناشتے میں پھر کھلانے والی ہیں۔ صلا گھر واپس نہ چلے، کیا خیال ہے؟ سلیمان تو اتنے سارے صدمات، وہ بھی کھانے پینے کے حوالے سے، برداشت ہی نہ کر پا رہا تھا، سو گھبرا کر بولا۔ پاگل ہوئے ہو، واپس چلیں، کتنا مذاق اڑایا جائے گا جب فوراً واپس آنے کی وجہ پتہ چلے گی سب کو۔ کیا کہیں گے سب کہ کیسے ندیدے ہیں ہم، صرف اچھے کھانے کو بنیاد بنا کر واپس آ گئے فوراً ہی۔ ایک آدھ دن بھی نہ رکا گیا، اور وہ تمہارا پارٹنر جو ہماری سب سے زیادہ مخالفت کر رہا تھا یہاں آنے کے لیے، اس نے تو اپنی ڈائری میں لکھ لیا ہے اور عمر بھر دانے دے دے کر ذلیل کرنا ہے۔ اب آئے ہیں تو کچھ دن رہ کر ہی جائیں گے، اور پورا لاہور گھومے بغیر تو میں ہرگز واپس نہیں جانے والی۔ پھپھو مجھے فاقے کیوں نہ کروائیں، اس نے دو ٹوک کہا۔ ویسے سلیمان، زندگی کا ہر واقعہ انسانی زندگی میں ایسے ہی رونما نہیں ہوتا، اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی سبق چھپا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ سبق تمہارے لیے ہے، تم جو اماں کی بنائی ہر چیز پر 100 اعتراض کرتے ہو، نبیلہ آپی کا ہر کھانا پوری طرح ٹھوس لینے کے بعد بھی تمہارے منہ سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکلتا ہے، تو اب جب گھر جائیں گے تو صحیح قدر آئے گی تمہیں ہر چیز کی۔ صلا نے اسے لتاڑا۔ صرف میرے لیے کیوں، تمہارے لیے بھی کوئی سبق ہوگا اس میں تو سمجھ چکا اور دل میں بھی تہیہ کر لیا ہے کہ اماں جیسے ہی آئیں گی ان کی قدم بوسی کر کے
ہاتھ چوموں گا، جو میرے دل کی بات چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتی ہیں، اور مجال ہے جو کبھی مجھے رات کا بچہ سالن تک دیا ہو، ہمیشہ خود کھا لیتی ہیں۔ ہاں، تمہارے لیے کیا سبق ہے، وہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہے۔ اس نے من بھر کا سر ہلایا اور ماں سے متعلق جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جہاں سے بھائی نہیں چل رہے، پپو ہمارے ساتھ۔ پپو جب جاتے ہوئے گھر کے لاک وغیرہ چیک کر رہی تھی تو سلیمان نے پوچھا کہ پپو آج انہیں گھمانے کے ارادے سے باہر لیے جا رہی تھی۔ ارے بچے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ان چوچلوں میں لگا رہے، مگر فکر نہ کرو، تمہاری پپو کس لیے ہیں، گھمائیں گی نا تمہیں خوب، انہوں نے تسلی دی۔ تو کیا ہم ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے؟ کیوں ڈرائیور کے ساتھ کیوں؟ تمہیں اپنی پپو کی صلاحیتوں پر شک ہے کیا؟ ایک عرصہ رہی ہوں اس شہر میں، چپا چپا دیکھ رکھا ہے میں نے، انہوں نے فخریہ کہا، اور ان دونوں کے ہمراہ لاؤنج میں مین ڈور لاک کر کے باہر پورچ میں آ گئیں۔ اس کا مطلب آپ خود ڈرائیو کریں گی؟ کمال ہے، آپ تو واقعی پوشیدہ صلاحیتوں کی مالک ہیں۔ ابا تو صلہ کو بھی ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ گھر پر کوئی مرد نہ ہو تو کسی ضروری کام کے سلسلے میں بندہ ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھا نہ رہے۔ سلیمان جوش سے بولا اور جا کر پہلی گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ نہ بھائی، مجھے تو خوف آتا ہے ایسے کاموں سے، میں تو رکشے میں بیٹھ کر بھی لاہور پڑتی رہتی ہوں، مجھے جہاز بنا کر اڑاتے ہیں۔ اب تم یہاں کیوں رک گئے، آگے چلو، ابھی تو رکشے والوں سے اچھی خاصی چک چک کرنی پڑے گی، ان کے نخرے بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ رکشہ پپو، تو یہ گاڑی، میرا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی پر نہیں جا رہے؟ سلمان کی آواز حیرت سے پھٹ گئی اور صلہ بھی پپو کی بات پر ان کو عجیب نظروں سے دیکھے گئی۔ ارے نہیں بھائی، ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو، شالیمار جانے کا رکشہ 250 روپے لے گا اور مینار پاکستان کا 300، ایسے میں اب کون 1000-1500 کا پیٹرول پھونکے گاڑی میں؟ پھر ہماری گاڑیاں کوئی ایسی سستی نہیں کہ کٹی پھٹی سڑکوں پر چلا کر برباد کی جائیں، انہوں نے بے نیازی سے کہا، اور ٹھک سے مین گیٹ کو بڑا تالا لگا کر اس کا لاک ایک بار پھر ٹھوک بجا کر چیک کیا۔ بجا فرمایا پپو آپ نے، یقیناً آپ کے اصول سنہری لفظوں میں لکھوائے جانے کے قابل ہیں، اور زندگی گزارنے کے اصول کے تو کیا ہی کہنے۔ کیوں صلہ پی؟ سلیمان نے صلہ کو کوہنی ماری۔ ہاں نا، پپو نے فخریہ کہا۔ رکشہ رکو، رکشہ۔ سلیمان کو جیسے ہی ایک رکشہ نظر آیا اس نے اشارے سے اسے روکا۔ ارے میاں، ایک تو بہت اتاولے ہو تم ہر معاملے میں، یہاں نہیں روکنا تھا رکشہ، جاؤ بھیا جاؤ، ہم نے نہیں لینا رکشہ، انہوں نے منتظر نظروں سے خود کو دیکھتے رکشے والے کو بیزاری سے بگایا۔ سلاپی، مجھے پکڑو، میں گرنے والا ہوں، یہ سوچ کر کہ یہ خاتون ہمیں شالیمار تک پیدل چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سلیمان نے کرہ کر صلہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں پپو؟ آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ رکشہ لیں گے، صلہ منمنائی۔ ہاں تو لیں گے نا، آگے چل کر، ہر کام کرنے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کر بغیر سوچے سمجھے کر لیا جاتا۔ یہاں سے تو یہ کمبخت 500 سے کم کی بات نہ کرتا، یہ بلاک کراس کر کے 2 روڈز چل پڑیں گے، پھر آگے سے رکشہ لیں گے، تب ہی جا کے 250 روپے پر مانے گا۔ پھپھو کی بے نیازی اب بھی قابل دید تھی۔ یہ سن کر سلمان دھب سے زمین پر گرا اور چت لیٹ کر دم ساتھ لی۔ آئے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا بچے کو، میں بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ ارے صلہ دیکھ لو، ابھی تو ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا تھا۔ پھپھو گھبرا کر اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کے پھولے پھولے گالوں پر چانٹے رسید کرتے ہوئے بولی، سلمان اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ فوراً، ورنہ لوگوں کا لحاظ کیے بغیر میں نے جوتا رسید کرنا ہے، اور آج جوتا بھی میں نے ہیل والا پہنا ہے۔ صلہ کے کڑک کر کہنے پر وہ کپڑے جھاڑتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے میں مر گئی، ابھی کہ ابھی بتا دو مجھے، یہ تو میرا محلہ ہے، تم نے ڈرامہ کر لیا یا مذاق چل گیا؟ کہیں جا کر ایسا ویسا کچھ کر لو تو لوگوں نے تو بغیر چھان بین کے وہیں مجھے دھر لینا ہے۔ ہمارے ملک کی عوام تو ویسے بھی بڑی جذباتی ہے، معاملے کی تفتیش بعد میں کرتی ہے، بندے کو مار مار کر ادموا پہلے کرتی ہے۔ پپو نے اچھا خاصا برا مان کر سلمان سے کہا، نہیں کرے گا پپو ایسا کچھ، آپ چلیں۔ صلہ نے خفگی سے سلمان کو گھورا۔ ویسے میاں بات ہی سیدھی، تم اکلوتے ہو شاید، اسی لیے بھیا نے اچھا خاصا بگاڑ دیا ہے تمہیں، جو منہ میں آئے بول دیتے ہو، جو دل میں آئے کر ڈالتے ہو، یہ اچھے بچوں والے کام نہیں ہیں۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، صرف سوچا ہے، کچھ کیا ہی نہیں، صرف ارادہ کیا ہے صلہ آپی، میرا اس خاتون کے ساتھ گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ وہ صلہ کے کان میں منمنایا۔ چپ کرو، اس نے ڈانٹ کر اسے چپ کروایا۔
پپو جھوٹ بولنے والے کی زبان کو گرم سلاخوں سے داغا جائے گا، اس نے کھلی سانس کے ساتھ کہا۔ ہاں تو اپنے کیے کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی میاں، ایسے ہی ہوں گے یہ حساب کتاب کے معاملے، میں تو اس لیے صاف بات ہی کرتی ہوں، بھلا کسی کو اچھی لگے یا بری، انہوں نے فوراً کہا، جبکہ سلمان نے بیچارگی سے صلہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی کم و بیش ویسے ہی تاثرات تھے کہ پپو نے ایک بلاک اور 2 سڑکیں کراس کر کے رکشہ لینے کو کہا تھا، اور خدا گواہ تھا کہ 2 بلاک اور نہ جانے کتنی سڑکیں گزر چکی تھیں۔ جھوٹ والی بات سلمان نے پپو کے اسی دھوکے کے تناظر میں کہی تھی جسے پپو نے درخور اتنا ہی جانا تھا۔ خدا خدا کر کے آخر پپو نے آدھا گھنٹہ 3 رکشے والوں کے دماغ کی دہی بنانے کے بعد چوتھے کو اپنی مرضی کے کرائے پر راضی کر ہی لیا۔ جبھی رکشے والے کا موڈ خراب ہوا کہ اس کے رکشے کی سپیڈ سے لگ رہا تھا اس خاتون کو آج اوپر پہنچانے کا پورا ارادہ رکھتا ہے، بھلے اس کار خیر میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اے میاں، گھر کا غصہ گھر پر چھوڑ کر آیا کرو، غریب عوام کو پہلے مسائل کیا کم ہے کہ تمہاری زیادتی بھی برداشت کریں، آرام سے چلو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ آخر پپو بول ہی پڑی تو رکشے والے نے سامنے والے شیشے میں سے کینہ توز نظر ان پر ڈالتے رکشے کی سپیڈ ذرا کم کر دی۔ سلمان اور صلہ نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے پپو ایک بات تو بتائیں کہ جب آپ لوگ گاڑی کی سواری ہی نہیں کرتے، آپ رکشوں پر خوار ہوتے ہیں، پھپھا اور جہانزیب بھائی ایک ہی بائک سے مستفید ہوتے ہیں، تو اتنا خرچہ کیوں کر ڈالا آپ نے؟ سلمان نے کب سے دل میں ابلتا سوال آخر کو کر ہی ڈالا۔ جواب بھی پپو کا ویسا ہی تھا جیسے ان کے کم و بیش سابقہ اقوال ان کی سماعتوں کی نظر ہوئے تھے۔ ارے بچے، تم لوگ کیا جانو اس جھوٹی دنیا کے اصول، رشتہ لیتے اور دیتے وقت لڑکا اور لڑکی پر اتنا دھیان نہیں ہوتا، کم بختوں کا جتنا گھر کی حالت اور گاڑی کے ماڈل پر ہوتا ہے۔ تمہاری آپی کے رشتے کے لیے بہت پاپڑ بیلے میں نے، مگر جو ایک بار آیا وہ پلٹ کر نہ آیا، پھر جیسے ہی پرانا محلہ چھوڑ کر ہم نے وہ گھر بیچ کر یہ گھر لیا، 1-2 رشتے آ ہی گئے تھے، پھر تمہارے پھپھا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ شو روم سے 1-2 گاڑیاں گھر ٹھہرا لیتے ہیں، ویسے بھی گاہک یہاں بھی آ کر دیکھ جائیں گے، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یاسمین کا رشتہ بھی ایک اچھے گھر میں ہی ہو گیا، اور جہانزیب کے لیے بھی کئی لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ہائے بیچارے بدقسمت لوگ، کاش میں ان سے مل سکتا، سلمان بڑبڑایا۔ مگر میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو ارے غیروں کی بیٹی کو بہو بنا لوں گی، میں تو اپنے خاندان سے بہو لاؤں گی چھان پھٹک کر، پپو نے پیار سے صلہ کو دیکھ کر کہا۔ ویسے پپو، میری دورس نگاہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کے گھر سے جڑنے کے بعد آپ کے داماد اور متوقع بہو کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا جانے والا ہے، ایک دنیا ان کی برداشت اور صبر کی داد دینے والی ہے، اور آپ کی کفایت شوری، سلیقہ مندی اور گہری سوچ کی دنیا میں ٹنکے بجنے والے ہیں۔ ماں صدقے کیسا ادب و آداب والا بچہ ہے، آمین آمین۔ پپو نے بات کی گہرائی میں جائے بغیر صرف سلمان کے الفاظ پر دھیان دیا اور اس کی بلائی ہی لے ڈالی۔ جی جی ابا، بہت مزے میں ہیں، بہت عیش میں، اتنا شاندار استقبال، اتنی خاطر مدارت، سلاپی اور میں تو اس وقت حیرانی کی آخری حد سے گزر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کی ایسی بھی عزت کی جا سکتی ہے۔ سلمان نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی، جبکہ صلہ مسلسل اس سے فون لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ جب سے اماں ابا گئے تھے، ان سے آج رابطہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے صرف اپنے خیریت سے پہنچنے کا ہی بتایا تھا، اب جیسے ہی عمرے کے فرض سے سبکدوش ہوئے تھے تو فوراً ہی بچوں سے بات کی تھی۔ اماں، آپ وہاں بیٹھ کر بھی وہی باتیں کر رہی ہیں جو یہاں کر کے گئی تھیں، نیا ملک ہے تو باتوں اور نصیحتوں میں بھی نیا پن لے کر آئیں نا۔ وہ اب یقیناً اماں سے بات کر رہا تھا، صلہ سے صبر نہ ہوا تو موبائل اس سے جھپٹ کر کان سے لگا لیا۔ جی جی اماں بالکل ٹھیک ہیں، جی بہت خیال رکھ رہی ہیں، سلمان کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا اس نے۔ خدا کی قسم اماں ابا کو پھپھو کے کسی اور فیل کی نہیں ایک مینار پاکستان کی سیر کا ہی احوال بتا دیں تو ابھی کے ابھی ٹکٹ کٹوا کر پہنچ جائیں گے، مگر عمرہ جیسا اہم فریضہ ادا کرنے گئے ہیں تو اس کے لیے زندگی میں پہلی بار سلیمان بن خلیل نے صبر کا گھونٹ پیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، نہیں اماں، کوئی رابطہ نہیں کیا، وہاں پر کیسی محبت جتائی جاتی ہے ہم سے، اور ایک فون کال تک نہیں کی ہمیں کہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایک میسج آیا تھا کہ کیسے ہو تم لوگ، خوب مزے ہو رہے ہوں گے، اسی لیے ڈسٹرب نہیں کرتی، بس اتنی سی محبت۔ صلہ یقیناً آپی نبیلہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ نہیں، ہم نے بھی کال نہیں کی، بس اماں جیسے ہی موڈ بنا چل پڑیں گے گھر، بہت یاد آ رہے ہیں آپ لوگ، وہ واقعی ان کو بہت مس کر رہے تھے۔ جی جی اماں، پھر بات ہوگی، وہ یقیناً بات کا اختتام کر رہی تھیں۔
یہ لو سعدی سے بات کرو۔ نبیلہ بھابھی اس کے کمرے میں آئی تھیں اور موبائل پکڑایا تھا۔ سعدی نے موبائل ہاتھ میں لے کر کانوں سے لگایا۔ اس کی چہکتی آواز بہت دنوں بعد سنی تو ایک بھلا سا احساس ہوا۔ آپ تو لگتا ہے انتظار ہی کر رہے تھے ہمارے جانے کا، اسی لیے نہ کوئی کال یا میسج۔ خیر ہم بھی کم مزے میں نہیں ہیں، پہلے تو کچھ دنوں رکنے کا ارادہ تھا ہمارا، اب سوچ رہے ہیں کہ لمبا ہی اسٹے کر ڈالیں، اماں ابا کے آنے پر ہی واپس آئیں گے، صلہ نے جتایا۔ واہ بھئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ مزے میں ہیں، بس اسی لیے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا ہم نے۔ ویسے بھی آپ لوگ کون سے دیار غیر میں تھے جو بات بے بات فون کھڑکایا جاتا۔ پیاری پھپھو اتنے پیار سے لے کر گئی تھیں تو پیار سے ہی رکھا ہوگا نا۔ ویسے پیاری پھپھو کے پیارے سپوت کیسے ہیں، لاہور گھمایا یا نہیں؟ آگے بھی سعدی تھا، ایسا ویسا، ان 4 دنوں میں چپا چپا دکھایا ہے جہانزیب بھائی نے ہمیں۔ وہ اندر سے خوب جل بھن کر بولی، ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم بھی مرے نہیں جا رہے ان سے بات چیت کرنے کو، اب تو میری بھی ضد ہے کہ اماں ابا کے آنے تک یہیں رہنا ہے۔ صلہ نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ باندھا، وہ جو اس انتظار میں تھی کہ نبیلہ آپی، زوار بھائی، سعدی تائی سب اداس ہو گئے ہوں گے ان کے بغیر، اور جیسے ہی رابطہ کریں گے فوراً ہی واپسی کا کہیں گے تو ان پر احسان جتاتے ہوئے واپسی کرے گی کہ مزہ تو خوب آ رہا تھا مگر آپ کے اصرار پر واپس آنا پڑا۔ اب ایسا کوئی رد عمل دوسری طرف سے نہ پا کر وہ جل ہی تو گئی تھی کہ ایسے سہی وہ بھی اب ان کو احساس نہیں دلانے والی تھی کہ وہ ان 4 دنوں میں ان سب کو کتنا مس کر چکی تھی۔ سعدی کو چڑھانے کے لیے اس نے جہانزیب بھائی اور پھپھو کی توجہ اور خاطر مدارت کی ایسے ایسے قصے نمک مرچ لگا کر بیان کیے، یہ پھپھو خود بھی سن لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ سعدی سن کر اندر سے کرتا رہا اور اوپر سے اس کو چڑھاتا بھی رہا۔ واؤ پھپھو، سو مچ بیوٹیفل۔ جگر جگر کرتے بیش قیمت زیورات دیکھ کر صلہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سارے اصلی ہیں اور مجھے تو ڈائمنڈ کے لگ رہے ہیں۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہاں تو اور کیا، بیٹی اپنے نصیب کا جتنا تھا لے گئی، اب تو جو ہے بیٹے کا ہے۔ اس کا اشتیاق دیکھ کر پھپھو نے تفصیل بتائی تھی کہ ایک سیٹ کی قیمت لاکھوں میں تھی اور ان میں سے ایک جڑاؤ سیٹ ہیرے کا تھا، باقی 2 بھاری سیٹ بھی دیکھنے کے قابل تھے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہیں اس گھر میں بیٹی بنا کر لاؤں، تمہارے ابا کے کانوں میں بات ڈال کر آئی ہوں، ہم تو چراغ سحری ہیں، اب بجھے کہ تب بجھے، بیٹی ہے تو دیار غیر میں جو بہو بن کر آئے گی اسی نے ہی سنبھالنا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی راجدھانی اپنی بچی کے ہاتھ سونپ کر خود اللہ اللہ کروں۔ تمہارے ابا نے حج سے واپس آ کر جواب دینا ہے تم سے پوچھ کر، اب تم سے تو کچھ چھپا نہیں ہوا، ہمارا گھر کاروبار سب کچھ ہمارے حق میں جواب دو گی تو خود بھی سکھی رہو گی اور ماں باپ بھی شاد رہیں گے، ورنہ نبیلہ کا حشر دیکھ کر دل کرتا ہے میرا۔ کیسی پھولوں سی بچی رول دی زوار کے پلے باندھ کر، کیسا رنگ روپ ہوتا تھا، کیسا ہو گیا غربت کی دھوپ سہتے سہتے۔ غربت کی دھوپ، واہ کیا اصطلاح نکالی ہے پھپھو نے، ویسے زندگی کے ہر رنگ کے عنوان کیا ہی خوب کھلتے ہیں آپ کی زبان سے، کون سہ رہا ہے غربت کی دھوپ، اور یہ کیا اصلی زیور ہیں۔ واہ پھپھو، ایک بات تو مان گیا میں بھی، ایسی طرز زندگی سے لوگ بھلے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ نے مال تو خوب ہی بنا لیا ہے۔ سلیمان جو ابھی کمرے میں آیا تھا توصیفی انداز میں بولا، ایک تو تمہاری باتیں میرے سر پر سے گزرتی ہیں، اور بولا بھی ذرا آہستہ کرو، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، اس لیے تو میں بھی گھر میں ملازم رکھنے کے خلاف ہوں، کم بخت کام کم کرتے ہیں تو زیادہ لیتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی زیورات کے ڈبے اٹھا کر سیف میں رکھے اور لاک کر دیا۔ ویسے پھپھو، دیواریں تو انسان بناتا ہے، اور کیسی غفلت دکھا جاتا ہے کہ دیواروں کے صرف کان ہی بناتا ہے، آنکھیں ناک ہاتھ پاؤں کچھ نہیں بناتا۔ لو بھلا سن ہی لیں گی، بیچاری کسی کو بتانے کی کوشش میں ہلکان ہی ہوتی رہیں گی، عمر بھر کے بیچاریوں کے دوسرے اعضاء نہیں۔ ایک تو تمہارا دماغ اور باتیں سمجھنے کے لیے کوئی اسپیشل دماغ اور بندہ چاہیے، پتہ نہیں کون سی بات کہاں سے پکڑ کر کہانی ہی بنا ڈالتے ہو۔ حسب معمول سلیمان کی بات سے وہ الجھ گئی تھیں اور بیزاری سے بولی، یہ کس کا گھر ہے اتنا خوبصورت؟ صلہ کی آنکھیں وہ خوبصورت گھر دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آف کورس میرا، مگر شادی کے بعد میری ہونے والی بیوی کا، کہ میں شادی کے بعد یہ گھر اپنی بیوی کو گفٹ میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جہانزیب نے اس کے تاثرات دیکھ کر فخر سے کہا، مگر جہانزیب بھائی، آپ کا تو پھپھو والا گھر بھی بہت خوبصورت ہے، اتنا بڑا،
آپ کو کیا ضرورت تھی دوسرا گھر لینے کی؟ سو تو ہے صلا، مگر یاسمین آپی اب اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ پاپا ممی کا ارادہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں گے، مگر میں تھوڑا آئسولیٹڈ پرسن ہوں، مجھے اپنی پرائیویسی اور لائف میں کسی قسم کی دخل اندازی پسند نہیں، سو میں شادی کے بعد یہاں شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہاں بھی چکر لگا لیا کروں گا۔ جہاں زیب نے اپنا ارادہ بیان کیا تو صلا ستائش سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی اس کے گھر پر اتنے خوبصورت گھر کا فسوں برقرار تھا کہ جہاں زیب بھائی اسے شہر کے بہترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے گئے تھے۔ کاش کہ سلیمان پھپھو کے ساتھ ان کے دیور کے گھر نہ گیا ہوتا تو خوب مزے کرتا، اور جہاں زیب بھائی کے حوالے سے اس کے سارے خیالات تبدیل ہو جاتے۔ میں بھی بیوقوف ہوں، خواہ مخواہ شادی کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو گئی اور اسے انتظار کا وعدہ کر لیا، لیکن ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا بھلا سوچے، مجھے بھی جو بہتر لگے گا وہی کروں گی۔ اب ایک وعدے کے پیچھے یہ نہ ہو میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں۔ کیا ہوا صلا، کہاں کھو گئی؟ جہاں زیب نے چمچ بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی تھی کہ سلیمان ہوتا تو بہت خوش ہوتا۔ چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم اسے بھی ساتھ لے لیں گے۔ سلیمان کے نام پر حلق کڑوا ہو گیا تھا جہاں زیب کا کہ وہ چھٹانگ بھر کا لڑکا ان کے پورے گھر کو سخت ناپسند تھا، جو مذاق مذاق میں اگلے کا جیسے دماغ پڑھ کر سارے پول کھول دیا کرتا تھا۔ کل ہی اسے امی نے بتایا کہ اگر سلیمان نہ ہوتا تو صلا کو شیشے میں اتارنا ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور اب چونکہ خلیل احمد نے صلا کی رائے سے ہی ان کے حق میں یا فیصلہ خلاف دینے کا سوچا تو یہ طے تھا کہ صلا کو ہی رام کیا جائے، اور آج کا یہ خصوصی لنچ اس سلسلے میں ہی کیا گیا تھا۔ اگرچہ سلیمان کو جہاں زیب کے چچا کے گھر لے جانے کے لیے صلا کے بغیر پھپھو کو دانتوں پیسنے آ گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے ہی ایک مخملی کیس جہاں زیب نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر مسکرا کر تمہارے لیے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کھول کر دیکھو، تمہارے لیے ہے۔ وہ جیسے پہیلیاں بجوانے پر آ گئے۔ صلا نے آہستہ سے وہ ڈبیا اپنی طرف کھسکا کر اسے کھولا۔ اندر انتہائی خوبصورت جگمگ کرتی ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ واؤ، بہت خوبصورت ہے۔ ہاں مگر تم سے زیادہ نہیں۔ ان کا لہجہ گمبھیر ہوا۔ صلا جہاں زیب سے ڈائریکٹ ایسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، جبھی گھبرا گئی۔ مگر جہاں زیب بھائی، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ اتنی قیمتی ہے یہ، اور پھر رنگ کا مطلب؟ اس نے نظریں جھکا کر بات ادھوری چھوڑی۔ نہیں، اتنی قیمتی نہیں ہے، مگر جب تم اسے پہنو گی تب ضرور قیمتی بلکہ انمول ہو جائے گی۔ اور یہ بھائی وائی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ماموں جان ہمارا رشتہ طے کر گئے ہیں، بس رسمی سی ہاں باقی ہے، وہ بھی تم سے پوچھ کر۔ باقاعدہ منگنی کے لیے تو ممی نے اسپیشل زیور آرڈر کیا ہوا ہے۔ یہ تو میرے دل کی خوشی ہے، پلیز اسے پہن لو، یا تم چاہ رہی ہو کہ میں پہناؤں تم کو؟ انہوں نے شرارت سے کہہ کر ڈبیا اٹھانی چاہی۔ نہیں نہیں، میں پہن رہی ہوں۔ مگر جہاں زیب، وہ اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ جہاں زیب، میں چاہ رہی تھی کہ اماں ابا آ جاتے تو تب یہ سب مناسب تھا کہ اماں کو بتائے بغیر میں نے کوئی کام کبھی نہیں کیا۔ او کم آن صلا، ہر بات اماں کو بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے، پھر یہ بات تو خالصتاً تمہاری اور میری ہے، تم بے شک ان کو بتا دینا، مگر اسے پہن لو، یا تمہیں کوئی اعتراض ہے اس رشتے پر، اسی لیے اتنا آرگیو کر رہی ہو؟ جہاں زیب کے لہجے میں ہلکی سی کرختگی در آئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ لیں، یہ آپ کی خوشی کے لیے، میں نے پہن لی، اب خوش؟ اس نے جلدی انگوٹھی کیس سے نکال کر انگلی میں سجا لی۔ تھینک یو صلا، اس اعتبار کے لیے، میں جانتا تھا تم مجھے انکار ہرگز نہیں کرو گی۔ اس نے اس کا ہاتھ میں لے کر ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا، پھر چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے اب گھر چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ صلا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے انگوٹھی پہن کر اس نے کچھ غلط کر لیا ہو، سوچ سمجھ نہ آنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہاں زیب نے سر ہلاتے ہوئے ویٹر کو بل کے لیے اشارہ کیا۔ صلا آپی، یہ لو ملک شیک پیو، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ وہ اصطلاحات جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں یا سنتے اور دیکھتے آئے ہیں وہ سب کی سب غلط تھیں۔ ہمارا تجربہ اور تعلیم پھپھو کے گھر آ کر سب زیر ہو گئیں۔ سلیمان نے صلا کو دودھ کا گلاس پکڑاتے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب سلیمان، کبھی تو سیدھی بات کر لیا کرو، تمہیں تو پھپھو کے گھر کی ہر بات پر اعتراض ہو رہا ہے، ورنہ اتنی بھی بری نہیں پھپھو۔ اور یہ کیسا ملک شیک بنایا ہے سلیمان، بہت نکمے ہو گئے ہو تم، یہاں آ کر باتیں چاہے جتنی بنا لو، تم ہی پی لو۔
میں نہیں پی رہی۔ صلہ نے 2 گھونٹ پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے بھائی کو جھاڑا۔ یہی تو المیہ ہے صلہ آپی کہ آپ کا بھائی بات ہمیشہ سچی اور کھری کرتا ہے، وقت پر کوئی توجہ دیتا نہیں ہے، اور بعد میں وہ بات صلہ آنے سچ نکلنے پر سب مان بھی جاتے ہیں، مگر لکیر پیٹنے کا فائدہ جب سانپ ہی نکل گیا۔ اب وہ واقعہ سنو جس کی وجہ سے مجھے اتنی لمبی تمہید باندھنی پڑی۔ مختصر بات کرو سلمان، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہ رہی ہوں میں۔ اس نے بالوں سے کیچر اتارا اور تکیہ سیدھا کیا۔ پھپھو کو جب سے پتہ چلا کہ میں اماں کے کچن میں ہیلپ کرتا ہوں، مانو نوکرانی ہی تصور کر لیا ہے مجھے۔ بس سالن میں چمچہ ہلاتی ہیں خاتون، سبزی کٹوانے سے لے کر گوشت دھلوانے تک کا سارا کام مجھ سے کرواتی ہیں۔ پتہ ہے مجھے، بتایا تھا تم نے، آگے چلو، اس نے جمائی لے کر کہا۔ آج میں نے کہا کہ پھپھو جہاں اتنے کام میں کر لیتا ہوں، ملک شیک بھی بنا لوں گا۔ میں اور صلہ ملک شیک پیتے ہیں، ایسے دودھ نہیں پیا جاتا ہم سے۔ خاتون پراسرار سا مسکرائیں، پھر بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، ملک شیک تو میں نے بنا کر رکھ دیا ہے، چلو میں خود گلاس میں نکال دیتی ہوں۔ تم ہو تو اچھے بچے، مگر چیزوں کا زیادہ ضیاع ہو، یہاں شہر میں دودھ بھی سونے کے بھاؤ ملتا ہے۔ خیر یہ کہہ کر کچن میں میرے ساتھ آئیں، فریج میں سے جگ میں رکھے دودھ کو ناپ کر پونا پونا گلاس نکال لیا اور ٹرے میں رکھ دیا۔ میں نے کہا پھپھو، آپ نے کہا تھا ملک شیک بنا رکھا ہے، تو جانتی ہو کیا کہا؟ سلیمان جیسے کسی صدمے کے زیر اثر تھا۔ کہا فریج میں آم لے کر رکھتی ہوں، دودھ ملا کر چھوڑ دیتی ہوں، آم کی ساری خوشبو دودھ میں چلی جاتی ہے، ذائقہ اور خوشبو بھی تو ہوتی ہے آم کی، وہ تو پوری ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ اور رہا گاڑے پن کا سوال، تو 140 روپے کلو دودھ گاڑا ہی ہوتا ہے۔ اوہ اور میٹھا؟ کچھ دیر اس صدمے کے زیر اثر رہنے کے بعد میری آواز نکلی تو پھپھو نے فرمایا، نہ بابا، میٹھا تو نرا زہر ہے ہمارے خاندان کے لیے، شوگر کی بیماری کم بخت خواہ مخواہ گلے پڑ رہی ہے، ہم نے عرصہ ہوا چینی کا داخلہ ممنوع کر رکھا ہے اپنے گھر میں، اور ہاں اے سی لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم لوگ وقت پہ وقت چلائے رکھو، آج کل تو ویسے بھی موسم میں خنکی درائی ہے، پنکھا ہی بہت ہے۔ یہ بھاری بھاری رقموں کے بل دیکھ کر تو تمہارے پھپھا دل کے مریض بن گئے ہیں۔ سلاپی، روز اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ یار انجوائے کرو، انجوائے، ایسی شخصیت اور ایسے واقعات بڑے انمول ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہی ہاتھ آتے ہیں، مگر یہ دل اور دماغ ہیں ہر بار نئے سرے سے گھوم جاتے ہیں۔ اور اب یہ اے سی بند کمرہ، وہ بھی اتنا چھوٹا، صرف پنکھے کی ہوا کیا خاک اثر کرے گی۔ مجھے فون ملا دو، اماں ابا کی یاد آ رہی ہے۔ وہ ہونٹ لٹکا کر سو جاؤ سلیمان، اس وقت وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، بے وقت کال سے پریشان ہو جائیں گے، مت پریشان کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور اماں ابا کو بھی مت بتایا کرو۔ اب وہ اتنا بھی پاگل نہیں ہوں، سلمان برا مان گیا۔ اچھا ابھی سونا نہیں ہے، ابھی تو اس سفر کی رودات سنانی ہے تمہیں، جو آج پھپھو کی میت میں نے ان کے دیور کے گھر تک کا کیا۔ ویسے صلہ آپی، ان گزرے دنوں کی رودات اگر میں لکھوں تو میری کتاب عالمگیر شہرت حاصل کرے، اور اگر جو فلم بناؤں تو ایسی کامیابی حاصل کرے جو آج تک کسی نے نہ دیکھی نہ سنی۔ نہیں پلیز، وہ رودات میں کل سن لوں گی، ابھی میں سونے کا ارادہ رکھتی ہوں بس۔ وہ باقاعدہ لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ مبادہ سلیمان کوئی نئی کہانی لے کر نہ بیٹھ جائے کہ وہ ابھی جہاں زیب کے کہے الفاظ میں کچھ دن کھوئے رہنا چاہتی تھی۔ تم بس فوراً واپس آؤ صلہ، غصے میں نبیلہ آپی کے منہ سے صرف یہی نکل سکا تھا۔ اماں ابا نے تمہیں صرف تھوڑے دن وہاں رہ کر گھومنے پھرنے کی اجازت دی تھی، اور تم ان کی غیر موجودگی میں اتنی خود سر ہو گئی کہ اپنا ہی رشتہ طے کر لیا۔ ایسا تو نہ کبھی ہمارے گھر کا ماحول تھا، نہ تربیت۔ تم فوراً سے بیشتر وہ انگوٹھی جہاں زیب کو واپس کرو۔ نبیلہ آپی کا بس نہیں چل رہا تھا اس بیوقوف کی گردن دبا دیتی۔ صلہ تو ان کا اتنا غصہ محسوس کر کے تلملا گئی کہ وہ جو اتنی محبت اور توجہ پا کر مسرور سی تھی اور اپنی خوشی میں جذباتیت میں شریک کرنا چاہ رہی تھی، اس کو نہ جانے کیا کچھ سننے کی امید تھی، تعریف، حسرت اور ستائش کے الفاظ، مگر ان سب کے الٹ جواب پا کر تنک کر بولی، میں نے رشتہ طے نہیں کیا آپی، ابا اور اماں آ کر ہی کریں گے خود، ہاں بس رسمی سی ہاں ان کی واپسی پر متوقع ہے۔ یہ انگوٹھی بھی جہاں زیب نے مجھے منگنی یا رشتہ طے ہونے کے سلسلے میں نہیں پہنائی ہے، بس ایک چھوٹا سا گفٹ ہے ان کی طرف سے۔ منگنی پر تو پھپھو قیمتی سیٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ آپ کے اس رد عمل سے نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا کہ آپ مجھ سے جیلس ہو رہی ہیں، جبکہ میں آپ سے کچھ اور ہی توقعات لگائے بیٹھی تھی۔ خیر یہ میری زندگی ہے تو فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے۔
میں ابا کو خود اپنی مرضی بتا دوں گی۔ وہ تو جیسے بدلی ہوئی صلہ تھی۔ نبیلہ نے حیرت سے بند موبائل پر نگاہ ڈالی، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو یہ جو بات چیت ابھی ہوئی ہے اس کی سماعتوں میں پڑی وہ واقعی اس کی لاڈلی صلہ نے کی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، کیوں پریشان بیٹھی ہیں؟ کوئی رابطہ ہوا پھر چچا جان اور چچی جان سے؟ سعدی جو اسی پل اندر آیا تھا اسے ایک طرح گمسم بیٹھے دیکھ کر چونک گیا۔ خلیل احمد اور ثریا سے 3 دن سے کوئی رابطہ نہ ہو پایا تھا اور وہ زیادہ پریشان بھی نہ ہوتے اگر 3 دن پہلے ان کو حرم پاک میں موسم کی خرابی کے باعث حادثے کے بعد بھگدڑ کی اطلاع ملی تھی، اور اس سے محض 2 گھنٹے پہلے ہی ان لوگوں نے ان سے اور صلہ اور سلیمان سے بات کی تھی۔ اس کے بعد سے رابطہ منقطع تھا۔ سلیمان اور صلہ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر والے خلیل اور ثریا کی خیریت کی اطلاع نہ ملنے پر کس قدر قیامت سے گزر رہے تھے۔ صلہ کی کال تھی، نبیلہ نے آہستہ سے بتایا۔ ان کو ابھی مت بتائیے گا بھابھی، گھر سے دور ہو انسان تو ایسی صورتحال میں زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ سعدی کی فکر پر وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ کیا ہوا بھابھی، کیا کوئی اور بات بھی ہے؟ اس نے ان کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ تم ان لوگوں کو وہاں سے لے آؤ سعدی، آج ہی چلے جاؤ۔ صلہ کی باتوں میں جہاں زیب کا تذکرہ کچھ زیادہ ہی آنے لگا ہے، بلکہ اس نے اسے گفٹ تک بھی دے ڈالا ہے۔ ارے بھابھی کوئی بات نہیں، وہ بھی ویسے ہی آپس میں کزنز ہیں جیسے ہم، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ اور آپ کی لاڈلی نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، پکا والا، اس لیے وہ کم از کم جہاں زیب کو اس حوالے سے نہیں لے رہی جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ سعدی نے ان کی پریشانی کو کم کرنا چاہا۔ نبیلہ اسے بتا نہ سکیں کہ ان کی بیوقوف اور مادیت پرست بہن نے کسی بھی وعدے کو درخور اعتنا نہ جانتے نئے تعلقات اور رشتوں کی نئی بنیاد ڈال دی تھی، اور وہ ایک وعدے پر ہی مطمئن ہو کر اس طرف سے صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ بس بچے، ایسے ہیرا سے بچے تو سب کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کمبخت نے تاڑ لیا میرے بچے کو اور شادی کرنا چاہتا ہے جہاں زیب کی اپنی بیٹی سے، اسی لیے سارا قرضہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے، ورنہ اس نے دھمکی دی ہے کہ ہمارا گھر، گاڑیاں، شو روم سب نیلام کرا دے گا۔ ہاں، جب ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا بیٹا نکاح شدہ ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کا خیال جہاں زیب سے کرنے سے باز رہے گا۔ پھپھو مغموم سی بولی۔ اب کیا ہوگا پھپھو، اتنا بڑا قرض جہاں زیب کیسے دیں گے؟ صلہ بھی فکر مندی سے بولی۔ ارے بیٹا، قرض تو اتار دیں گے ہم، جیسے ہی تمہارے ابا آئیں گے اپنا آبائی مکان یا دکانیں بیچ کر ہمیں حصہ دے دیں گے، مگر یہ جو اس نے کڑی شرط رکھی ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی حل سوچا ہے ہم نے کہ اس کے بغیر کوئی چاہ بھی نہیں ہے، اور وہ ابھی صبر بھی نہیں کر رہا، ایسا ہو جائے تو خود ہی چپ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ ہاں تو ضرور کریں ایسا کچھ جس سے وہ سب بھول جائے، صلہ بے تابی سے بولی۔ ایسے کیسے کر دیں چندہ، اس کے لیے بھی تو تمہارا تعاون درکار ہے، وہ چاپلوسی سے بولی۔ کیسا تعاون پھپھو، مجھے بتائیں میں ایسا کیا کر سکتی ہوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ پھپھو نے ذرا آگے ہو کر اس کے کان میں جیسے ہی وہ طریقہ بتایا، صلہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہو گئیں۔ مگر پھپھو، میں کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں اماں ابا کے بغیر؟ ارے میری چندہ، ان کی تو فکر ہی نہ کرو، بھائی سے بات ہو گئی تھی میری، انہوں نے ہاں کا عندیہ بھی دبے لفظوں میں دے دیا تھا۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ مکار انسان میرے بچے پر آنکھیں گاڑے بیٹھا ہے، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ بھائی کو جیسے ہی میرے مسئلے کا پتہ چلے گا وہ کچھ نہ کہیں گے، کون سا ہم شادی کرنے لگے ہیں، وہ تو بھائی بھابھی آ جائیں گے تمہارے امتحانوں کے بعد خیر سے، یہ ایک نکاح ہی تو ہے، میں کبھی تمہیں مجبور نہ کرتی اگر یہ معاملہ نہیں اٹھتا تو، ویسے بھی آج نہیں تو کل یہ منصب تو تمہارا ہی ہے نا پھپھو۔ نبیلہ آپی اور جوار بھائی سے بات، ارے چھوڑو صلہ، جب میں ذمہ لے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی بھابھی کو قائل کرنے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ نبیلہ بے شک تمہاری بہن ہے، مگر اب وہ ایک بیاہی عورت ہے، اس کی سوچ اور عمل سب ایک دوسرے گھر سے جڑے ہیں، پھر تمہاری تائی بھی تمہاری امیدوار اپنے نکمے بیٹے کے لیے جیسے ہی سنے گی کوئی نہ کوئی نیا رخنہ ڈال دے گی، تم کاہے کو پریشان ہوتی ہو؟ ارے تم سے زیادہ لاڈلی ہوں تمہارے ابا کی، مجھ سے تو ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس تم تیار رہنا، شام کو بازار چلیں گے نکاح کا سوٹ لینے، سلمان کو بھنک مت پڑنے دینا، وہ ذرا اور طرح کا بچہ ہے، ہم پھر بعد میں اسے سب بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھپھو نے مزید اس کی تائید چاہی۔ صلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پلیز بھابھی روئیں مت، حوصلہ کریں، اللہ بہتری کرے گا، آپ ایسے ہمت ہاریں گی تو صلہ اور سلیمان کو کون سنبھالے گا؟ مجھے عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں، سعدی
جس ہوٹل میں وہ رہائش پذیر تھے، حادثے کے بعد سے وہ لوگ اس میں نہیں ملے حادثے کے بعد سے وہ لوگ اس میں نہیں آئے۔ وہاں پر بھی ان لوگوں کا کسی کو پتہ نہیں کیسی کیسی افواہیں جنم لے رہی ہیں۔ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ اور زیادہ رو رہی تھیں۔ بس کرو نبیلہ، اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ میں نے استخارہ کیا ہے بھائی اور بھابھی کی گمشدگی کے حوالے سے، اور مجھے بہت اچھا اور مثبت اشارہ آیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جلد ہی ہمارے پاس ہوں گے۔ تائی امی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بھائی آج اسٹیٹ ایجنٹ سے بھی ملے تھے۔ وہ لوگ بھی اپنے گروپ کے گمشدہ لوگوں کی تلاش میں کوشاں ہیں، اور اب بھی وہ ایمبیسی گئے ہیں تاکہ وہاں بھی اس مسئلے کے حل کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ سعدی بولا۔ نبیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنسو پوچھے۔ سعدی، میرے خیال میں تمہیں صلہ اور سلیمان کو واپس لے آنا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ان سے اس بات کو چھپانا مناسب ہوگا۔ صلہ تو لاؤبالی سی ہے، مگر سلیمان اس سے زیادہ میچورٹی رکھتا ہے۔ دونوں کو جیسے ہی پتہ چلا مجھ سے خفا ہوں گے۔ تم آج ہی ان کو لینے نکل جاؤ، نبیلہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑا سا صبر کرو بیٹا، زوار کو واپس آ لینے دو، دیکھو کیا خبر لاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی سعدی کو بھیج دیں گے بچوں کو لینے کے لیے۔ تائی اماں نے کہا تو نبیلہ نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ صلہ آپی، پتہ نہیں کیوں تم مجھے کچھ دنوں سے مشکوک سی، پراسرار سی اور عجیب سی لگ رہی ہو۔ شاید پھپھو کی محبت کا اثر ہے۔ تمہیں تو ہر انسان ہی ایسا لگتا ہے۔ یہ اور بات کہ مجھ پر اس قسم کی نظر اب ڈالی ہے تم نے۔ نہیں صلہ آپی، میں آپ سے عمر میں چھوٹا ضرور ہوں، مگر میرا تجربہ اور دیکھنے کی وسعت آپ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے میری صلاحیتوں پر شک کر کے مجھے جذباتی مت کرو۔ وہ ناراضگی سے بولا۔ اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلسل ایک ہفتے سے پھپھو اپنے سسرالی رشتوں کے گھر مجھے روزانہ لے جاتی ہیں، تمہیں گھر پر چھوڑ کر۔ اس میں کیا لاجک ہے؟ اور عین ہمارے جانے کے وقت تمہارا اچانک سر میں درد کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں بور ہو گیا ہوں اب۔ میں نے گھر جانا ہے، مجھے سب بہت یاد آ رہے ہیں۔ اماں ابا نے بھی دوبارہ کال نہیں کی۔ بس پھر تو جیسے بھول ہی گئے ہمیں، وہ اداسی سے بولا۔ چلے جائیں گے گھر بھی سلیمان، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا، اور سچ پوچھو تو مزہ تو اب آ رہا ہے یہاں۔ اسی لیے تو مجھے آپ کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہے کہ پھپھو کے ساتھ رہ کر بندہ زج ہو سکتا ہے، تنگ آ سکتا ہے، اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے، مگر جس کو پھپھو کی میت میں مزہ آ جائے اس کو پھر ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ اچھا نا، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر چلتے ہیں۔ کل ویسے بھی تمہاری کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں، جن کی تم کو بہت یاد ستا رہی ہے نا؟ کبھی ایک کال کر کے بھی پوچھا؟ دیکھ لی سب کی محبت میں نے۔ نبیلہ آپی کو چھوڑو، زوار بھائی نے بھی ایک بار مڑ کر خبر نہ کی، اور وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ اور پارٹنر، وہ تو لگتا ہے خوش ہی ہو گیا کہ چلو بھائی جان چھوٹی۔ اس کے لہجے میں اچھی خاصی خفگی درائی تھی۔ اس بات پر تو میں بھی حیران ہوں، لیکن یاد رہے کہ صرف حیران ہوں، پریشان اور بدگمان نہیں۔ ہو سکتا ہے مصروف ہوں یا کوئی مسئلہ ہو، مگر ان کی محبت پر مجھے کوئی شک نہیں۔ اور صلہ آپی، ابھی تم نہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی کے پہاڑ جو کھڑے کر لیتی ہو، اس عادت پر قابو پاؤ۔ ایک تو پھپھو کا لینڈ لائن جب دیکھو تالے میں بند ہوتا ہے، اور تمہارا سیل سدا کا بیلنس سے خالی، ورنہ آج ہم بات کر ہی لیتے گھر۔ ارے واہ، میرے سیل کے بارے میں تمہارا خیال غلط ہے، کیونکہ ابھی کل ہی جہاں زیب نے 500 کا لوٹ کروا کر مجھے، اس نے جوش میں آ کر ایک راز فاش کیا اور پھر اپنی زبان خود ہی دانتوں تلے دبا لی۔ جہاں زیب یعنی کہ اپنے جہاں زیب بھائی، پھپھو کے خاندان کا فرد، اور اتنی فیاضی میں نہیں مان سکتا۔ یا تو کوئی چکر ہے یا کوئی مطلب، ایسے تو یہ لوگ کسی کو اپنا بخار تک نہ دیں۔ جی نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، جہاں زیب بہت اچھے ہیں، پھپھو بھی اچھی ہیں، بس ذرا فضول خرچی کو پسند نہیں کرتی۔ اب مجھے تمہاری ذہنی حالت پر پوری طرح یقین آ گیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات پر بعد میں بحث کریں گے، پہلے ذرا فون دو اپنا۔ میں نہیں بات کر رہی ان سے، بہت ناراض ہوں۔ بس 2-3 دن بعد چل تو رہے ہیں نا گھر، چل کر سرپرائز دیں گے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، 2-3 دن ہی ہوں بس، ورنہ میں نے زوار بھائی کو فون کھڑکا دینا کہ مجھے لے جائیں، تم رہنا اپنی پیاری پھپھو کے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ یہ گیم کھیلتے ہیں، نئی ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ صلہ نے اس کو لالچ دیا تو سلیمان جھٹ سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ صلہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ جہاں زیب کے پاس ایکسٹرا سیل پڑا ہوا تھا،
جس میں انہوں نے اس کو اس کے سادہ موبائل سے سم نکال کر ڈال دی تھی۔ بس میں نے اس کو پوری طرح قائل کر لیا ہے۔ اب کل جیسے ہی سلیمان کو شاپنگ کے بہانے بازار لے جاؤں گا، تم نکاح خواہ اور گواہان لے آنا، تمہارے پاپا ہوں گے یہاں۔ یہ نکاح ہر صورت میں ہو جانا چاہیے۔ میں خود اس وقت یہاں رہنا چاہتی ہوں، مگر وہ لڑکا، توبہ، پورا آفت ہے آفت۔ اس کو منظر سے غائب کرنا ضروری ہے۔ جہاں زیب کے پاپا کروڑوں کی مالیت ہوگی، خلیل کے گھر کی اور دکانوں میں حصہ الگ ہے خلیل کا۔ ثریا بھابھی کے تیور بتاتے تھے جیسے وہ یہاں بیٹی نہ دینا چاہتی ہوں۔ اب میں نے لڑکی کو شیشے میں اتار لیا ہے، اور تم بھی ابھی کچھ عرصے یہ عنایتیں اس پر جاری رکھنا۔ خلیل اور ثریا کا معاملہ ادھر ادھر ہونے پر میں کوئی قصہ گھڑ کے رخصتی کروا لاؤں گی۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کریں ممی، زونیا کو بھنک پڑ گئی تو برباد کر دے گی ہمیں۔ جہاں زیب نے بے چینی سے کہا، دفعہ دور زونیا کو، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم آج ہی نکاح کے سارے انتظامات فائنل کرو، میں جیسے ہی لڑکے کو لے کر نکلوں 1 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ کر لینا۔ انہوں نے حکم صادر کیا۔ جہاں زیب نے سر ہلا دیا، اور آدھا گھنٹہ مزید باہمی مشورے کے بعد یہ محفل برخاست کر دی گئی۔ دس از ناٹ فیئر سلاپی، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تیسری چوتھی بار ہے کہ ادھر میرا کوئی پروگرام ڈن ہوتا ہے پھپھو کے ساتھ، اور ادھر تمہارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب خدا خدا کر کے پھپھو کو خیال آیا کہ مہمان جب گھر آئیں یا گھر سے جائیں ان کو کوئی تحفہ تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ گیو اینڈ ٹیک کے ہر معاملے میں پھپھو کا پلڑا ٹیک پر زیادہ بھاری رہتا ہے۔ آنے سے پہلے اماں کو 1000 کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ بتا دیتی ہیں، اور ابا کو خریداری کے حوالے سے، مگر ہر بار ہمارے ہاں آنے پر ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ وہ بالکل ایمرجنسی میں آئی ہیں، سو کچھ لانا بھول گئیں۔ بس اس بار جب آئیں تو لنڈے کا ایک چکر لگا کر ہم پر احسان کیا تھا۔ آج اب ان کو آداب مہمان نوازی کے اصولوں میں سے ایک اصول یاد آ ہی گیا ہے، تو تمہارا سر درد رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار ہے۔ بھلا تمہارے بغیر مجھے خاک مزہ آئے گا پھپھو کے ساتھ شاپنگ کا؟ رات دیر تک جگائے بھی خود رکھتے ہو مجھے، اپنی اوٹ پٹانگ سنا سنا کر اب گلہ بھی کر رہے ہو۔ میں چلی تمہارے ساتھ تو میرے سر درد نے بگڑ جانا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے مجھے۔ بس آج تو میں نے صرف ریسٹ کرنا ہے، اپنی نیند پوری کرنی ہے، پھر ہو سکتا ہے کل پرسوں تک ہم گھر کے لیے نکل پڑیں۔ تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں کہ ہمارے لیے خریداری کرنے جا رہی ہیں خاتون، ورنہ سفر اور خریداری، وہ بھی پھپھو کے ساتھ، جہاں اگلا بندہ یا تو مرنے مارنے پر آ جاتا ہے یا اپنے بال نوچنے پر مجبور۔ پھپھو تو ویسے ہی حشاش بشاش کھڑی رہتی ہیں، جبکہ ان 3-4 وزٹرز میں شرمندگی کے اتھاہ سمندر میں ڈوب کر تھک چکا ہوں، اور ٹیکسی، رکشہ اور ڈرائیور کی، دکانداروں کی خونخوار نظروں کو سہنے کی ہمت نہیں اب مجھے۔ توبہ ہے سلیمان، کتنا بولتے ہو تم؟ وہ جھنجھلا گئی تھی کہ اس گھر کے افراد کا ناگوار الفاظ میں ذکر اسے ایسے ہی جھنجھلانے اور غصہ دلانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ جہاں زیب نے چونک کر بپری چھیڑنی بنی صلہ کو دیکھا اور جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیا ہوا صلہ، خیر تو ہے؟ اسے اس کی شکل دیکھ کر کسی خطرے کا احساس ہوا تھا۔ زونیا کون ہے جہاں زیب، جسے آپ دھمکیاں دے رہے تھے؟ زونیا ہی تو وہی لڑکی ہے، میرے باس کی بیٹی، جس سے شادی پر مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، اس نے بات بنائی۔ مت جھوٹ بولیں جہاں زیب، میں آپ کی ساری بات سن چکی ہوں۔ وہ آپ کی بیوی تھی جس سے آپ نے فراڈ سے اس کا گھر، شو روم اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ آپ خود ایڈمٹ کر رہے تھے کہ آپ نے دھوکے سے سب کچھ ہتھیایا، اور اگر ہمت ہے تو آپ سے یہ سب کچھ لے کر دکھائے۔ اس کی آواز رند گئی یہ بات کرتے ہوئے۔ جہاں زیب کو بازی اپنے ہاتھ سے پھسلتی محسوس ہوئی تھی، وہ بھی اس وقت جب نکاح خواہ اور گواہان بھی باہر پاپا کے ہمراہ موجود تھے۔ وہ زونیا کی اچانک کال پر اپنے کمرے میں آیا تھا، اور ہلکے پھلکے زیور اور خوبصورت لباس کے ہمراہ صلہ نہ جانے کیا کرنے اس کے کمرے میں آئی تھی کہ سب کچھ اس نے صاف صاف سنا تھا۔ جہاں زیب نے ایک جست لگا کر اس کا بازو پکڑا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ عورت بکواس کر رہی تھی جس نے میرا دماغ خراب کر دیا، اور میرے منہ سے کچھ کا کچھ نکل گیا جسے تم نے غلط فہمی میں نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ ابھی یہ نکاح ہونے دو، پھر میں نہیں، مجھے انکار ہے اس نکاح سے۔ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اب جائز کام کو ایسے پوشیدہ رکھ کر انجام دیا جائے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ میری ماں کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا ہے۔ یہ سنبھالیں اپنے زیور، ہم ابھی اپنے گھر جائیں گے۔
وہ روتے ہوئے اپنے زیور اتار رہی تھی۔ ارے صلہ محترمہ، میرا اتنا وقت ضائع کر کے اور پیسہ برباد کر کے تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ آرام سے نکاح کے لیے ہاں کر دیتی تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، لیکن اب میں تمہیں اس حد تک مجبور کر دوں گا کہ تم مجھ سے خود نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ گی۔ جہاں زیب نے خباثت سے کہا۔ صلہ کا رنگ فک ہو گیا اس کی بات پر۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ دروازے کی طرف پیچھے جاتے ہوئے بولی۔ جہاں زیب نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مطلب بھی بتا دیتے ہیں صلہ رانی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں اس وقت صلہ کو کسی بھوکے درندے کی سی بو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر تک خوف کو سرایت ہوتے محسوس کیا۔ بچاؤ سلیمان پھپھو! صلہ اپنے آپ کو سے چھڑاتے زور سے چیخ رہی تھی۔ گھر میں ابھی بھی داخل ہوتا سعدی ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اندرونی حصہ اگرچہ مین گیٹ سے تھوڑا دور تھا، مگر یہاں تک آئی صلہ کی ہلکی سی آواز بھی اس کی سماعتوں کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ اس نے گیٹ سے اندر تک کا فاصلہ بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اندر بڑھ رہا تھا، صلہ کی چیخوں کی آواز اس کے اعصاب پر کوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ آواز کا تعین کرتے اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ لاک نہ ہونے کے باعث دروازہ فوراً کھلا۔ سعدی ذرا سا لڑکھڑایا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے جسم میں جیسے شرارے بھر دیے تھے۔ دروازہ کھلنے پر جہاں زیب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، اس کے چنگل میں بے بسی سے بڑبڑاتی صلہ تیر کی تیزی سے سعدی کی طرف لپکی تھی۔ تم آ گئے سعدی! مجھے بچا لو، اس جانور سے بچا لو! اس سے لگ کر تاروں کے تار روئے جا رہی تھی۔ اس کی بات اور آہو بکا نے سعدی میں جیسے آگ بھر دی تھی۔ اس نے نرمی سے صلہ کو خود سے الگ کیا اور جہاں زیب کو جھٹکے سے نیچے گرا کر اس پر پل پڑا۔ خبیث انسان! شبخون مارتے اتنا بھی خیال نہ آیا کہ یہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہے، عزت ہے تمہاری، مگر تم جیسے حوض کے پتلے کیا جانے کہ عزت کا احترام کیا ہوتا ہے۔ ارے لاوارث سمجھ لیا تھا اس کو، یا ہم سب کو مرا ہوا! لاتوں مکوں گھوسوں سے جہاں زیب کی مرمت کرتا وہ ہانپ رہا تھا۔ بس کر دو سعدی، مر ہی نہ جائے، بے غیرت انسان! تم کیوں کسی گھٹیا انسان کے خون سے اپنے ہاتھ آلودہ کرو؟ میرے لیے اتنا بہت ہے کہ اس کڑے وقت میں میرے مالک نے مجھ پر کرم کرتے تمہیں وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ صلہ جس نے نیچے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنا پٹا بازو چھپایا تھا، سسکیاں لے رہی تھی۔ جب جہاں زیب کو ادموا ہوتا دیکھا، سعدی کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ جہاں زیب کے لیے اس پل اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ سعدی نے ایک ٹھڈا کراہتے جہاں زیب کو رسید کیا اور اس کی طرف مڑا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سلیمان کہاں ہے؟ ابھی گھر چل رہے ہیں؟ خوفناک سنجیدگی سے کہا گیا۔ ابھی صلہ بتانے ہی لگی تھی کہ حواس باختہ پھوپھا اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا ہے میرے بیٹے کا یہ حشر؟ جہاں زیب اٹھو بیٹے، تم کیا کر رہی ہو یہاں، اور اس کو کس نے مارا ہے؟ جہاں زیب اونتے منہ پڑا تھا، سیدھا کرتے وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے۔ میں نے یہ حشر کیا ہے اس کا، اور عزت کے لٹیروں کو تو زندہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ تو میں نے صلہ کی بات مان لی، ورنہ ابھی یہ مردود یہاں مردہ پڑا ہوتا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! کون ہو تم؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ جہاں زیب اٹھو شاباش، ہمت کرو! انہوں نے غصے سے کہا اور کراہتے ہوئے جہاں زیب کو ہاتھ سے سہارا دے کر اٹھایا۔ شوق سے بلوائیں پولیس کو! جب پوری بات پتہ چلے گی کہ کس طرح آپ کے بیٹے نے لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ جیل کون جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے پاپا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ لڑکی خود میرے کمرے میں آئی تھی، اب اس لڑکے کو بلوا کر نہ جانے کیا کھیل رچانا چاہ رہی ہے۔ وہ لنگڑاتا ہوا بڑی دقت سے بولا تھا۔ سعدی چلو یہاں سے، چلیں گھن آ رہی ہے، مجھے ان لوگوں سے گھٹن ہو رہی ہے یہاں، جلدی چلو میں نے گھر جانا ہے۔ صلہ ایک بار پھر اس کے قریب آئی اور اس کا بازو تھام کر روتے ہوئے التجا کی تھی۔ سعدی نے سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کینہ توز نظروں سے ان باپ بیٹے کو گھورتا باہر نکل گیا۔ پھوپھا نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو جہاں زیب نے ہاتھ سے جبڑا دباتے بمشکل کہا، جانے دیں پاپا، وہ اب نہیں رکے گی۔ ایسی فضول حرکت کی ہی کیوں تم نے؟ مگر جلد باز ہی رہنا تم ہمیشہ کے۔ بتک گئی تھی پاپا، کسی اڑیل گھوڑی کی طرح، بس اس کو ڈرانا چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ کمبخت ٹپک پڑا سعدی! باپ کے ڈانٹنے پر اس نے تنفر سے کہا، اب نکاح خواہاں اور تمہارے دوستوں کا کیا کروں جو باہر آئے بیٹھے ہیں؟ وہ جھنجھلائے۔ کچھ نہ کچھ کہہ کر رخصت کریں، میری ایسی حالت نہیں کہ میں باہر جا کر کسی کا سامنا کر سکوں۔ ڈاکٹر کو بلوائیں پلیز، بہت درد ہو رہا ہے پورے جسم میں۔ بیڈ پر نیند دراز ہوتے بھی ایک چیخ نکل گئی تھی اس کی۔ اندر بیٹھنے کی بجائے وہ صلہ کو لے کر باہر لان میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت گھر کے اندر داخل ہوتے پھپھو
उसे देखकर चौंक गई थी, जबकि सुलेमान बेताबी से उसके गले लगा था। मैं इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ फूफो, हमारी 1 घंटे बाद की टिकटें बुक हो गई हैं। बाकी का सारा अहवाल आपको अंदर अपने साहबजादे से पता चल जाएगा, नहीं तो कॉल करके मैं खुद ही बता दूंगा आपको। वैसे बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा आपने इनका, इस इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसने कहा, और सुलेमान का हाथ पकड़ते दूसरे हाथ से सिला का बैग उठाया और गेट की तरफ बढ़ गया। पप्पो जो कुछ कहने का इरादा रखती थी, शादी का अंदाज, सिला की चुप और मुतवर्रम आंखों से ठिठक गईं। कुछ कहे बगैर अंदर बढ़ गईं। सुलेमान को कुछ पता ना चले तो सादी ने खुलकर बात करने से एतराज़ किया था। घर आने पर एक खुशी की खबर ये थी कि खलील अहमद और सुरैया के मुतल्लिक़ खबर मिल चुकी थी। वो लोग एक हॉस्पिटल में थे और अब पहले से बेहतर थे। सिला चोट खाई हुई थी तो ताई अम्मी और नबीला से बेताबी से मिली और बेसाख्ता रो दी थी। जवार भाई ने जब सर पर हाथ रखा तो उसकी हिचकियाँ बन गई थीं। हमें पता होता कि इतनी उदास है हमारी गुड़िया तो हम पहले ही ले आते इसको, जवार भाई ने शफकत से कहा। अब मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, सूसू करते उसने कहा। नबीला आपी कुछ खिला पिलाकर साबित करें कि हम अपने घर अपनी जन्नत में लौट आए हैं। सलमान की इल्तिजा पर नबीला मुस्कुराती बाहर निकल गईं। मुझे माफ़ कर सकते हो। 4 दिन बाद वो उसके रूबरू थी। किस लिए? वाम से लहजे में किताब पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम जानते हो किस लिए? उसने नज़रें झुकाकर कहा कि पप्पू और सुलेमान के घर लौटने से कबल ही वो उसको सब कुछ बता चुकी थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तुम्हारी जान और इज़्ज़त का बच जाना है। बाकी सब बातें कुछ नहीं मायने रखती उसके सामने। बाकी शैतान को तो हर लम्हा कोशिश यही होती है कि हमें भटकाए। कभी हमारी तरजीहात का सहारा ले लेता है तो कभी ख्वाहिशात की चकाचौंध में हमारी आंखें चुंधिया देता है और कभी नफ्स के घोड़े पर सवार करा के हमें सर पर दौड़ाता है। आज उसका शिकार तुम हो गई, कल मैं हो सकता हूँ। बस मालिक उसके शर से हम सबको बचाए। वो नरमी से बोला था। नहीं सादी, शैतान सिर्फ मुझ जैसे कमज़ोर लोगों को अपना शिकार बनाता है, जो ज़ाहिरी शान और शौकत पर मर मिटते हैं, जो हीरे जैसे दिल टुकरा कर दुनिया की दौलत का इंतखाब करते हैं। वो उदासी से बोलते हुए उसके सामने आ बैठी थी। मुझ जैसों को 1000 समझाया जाए, समझते ही नहीं जब तक ठोकर ना लगे, और वो ठोकर किसी को ऐसे औंधे मुँह गिराती है कि वो उठने के काबिल नहीं रहते। लेकिन किसी किसी खुशनसीब के हिस्से में तुम जैसा रहबर भी आता है, जो उनको चोट से बचाकर अपना कंधा और सहारा देता है। एक आंसू उसके हाथ पर क्या गिरा कि बाकी सब ने भी टूट टूट कर गिरने में उसको मात दे दी। सादी उसके रोने से बेचैन होता था। तुमसे बस इतनी दरख्वास्त करने आई थी कि मुझे अब उम्र भरी सी रहबर की हमराही चाहिए, ताकि मुझ जैसी अकल की अंधी को ज़िंदगी की हर ठोकर से बचा ले। मुझे तुम्हारी जॉब और अपनी ख्वाहिशात से कोई सरोकार नहीं। मैं जानती हूँ मेरे इस अमल से तुम्हारे दिल में मेरी जो इज़्ज़त और मोहब्बत थी वो अब रत्ती बराबर भी नहीं है, मगर वो कहते कहते रुकी। मगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ की ख्वाह हूँ। जानते हो क्यों? उसने ज़रा की नज़र उठाई थी। अब उसे अपनी तरफ देखता पाकर दोबारा नज़रें झुका लीं। वो इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में लगने वाली पहली और आखिरी ठोकर मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर गई है। तुम अब मुझसे मोहब्बत करो ना करो, एक मेरी मोहब्बत ही काफ़ी है। वो उठ खड़ी हुई। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा ताल्लुक़ मोहब्बत और रिश्तों का मान रखने वाले कबीले से है, कहकर वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। सुनो, सादी ने बेसाख्ता उसे पुकारा था। सिला बगैर मुड़े ही रुक गई थी। कहने को तो उसने बहुत कुछ कह डाला था, मगर जवाब न जाने क्या हो, ये सोचकर दिल गोया समातों में धड़कने लगा। मैं वाकई इज़्ज़तों और मोहब्बतों के मान रखने वाले कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मोहब्बत अब भी बाकी है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सिला की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। अब उसके बाद उस पर सजदा शुक्र वाजिब था, जिसे अदा करने के लिए वो रुकी नहीं थी। शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गई थी कि उसे अपने रब के हुजूर शुक्र बजा लाना था। दी एंड। सो दिस वॉज दी एंड ऑफ मोहब्बत अब भी बाकी है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।